बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा, क्यों होंगे खुश? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने सन 2011 के बाद न्यूजीलैंड से पहली ओडीआई सीरीज जीती है 12 साल और किसकी क़यादत में जीती है? बाबर आजम की क़यादत में जीती है। और वहाँ पे नारे भी लग रहे थे, बाबर बाबर बाबर, ऐसे नारे लग रहे थे। हाँ। अच्छा, लेकिन एक बात है, बड़ा मायूस कुन जो है वो सूरत हाल रही, बड़ी अफसोसनाक और मायूस कुन सूरत हाल कि जब मैचेस ही अगर फैसलाबाद में हो, अगर लाहौर में हो, अगर रावलपिंडी में हो तो वहां पर लोग वक्त निकाल कर जाते हैं, लेकिन यहां पर अनफॉर्चुनेटली खाली निशिस्तों के साथ आज कल का मैच गया। 2 किलोमीटर चल के आपने अंदर जाना है, तो लाहौर में भी उधर से आपने टिकट पकड़ना है, फिर उधर दिखाना है, फिर इधर दिखाना है। देखिए यहाँ जो लोग आते हैं ना कराची वाले, जो ट्रेवल करके, जिन खड्डों से, जिन सड़कों से, जिन रास्तों से गुजर के इतना टाइम लगा कर आते हैं, फिर उसके बाद स्टेडियम में भी उतना टाइम लगाना है, तो सोचते हैं घर में ही बैठ के मैच देखें। कराची मिनी पाकिस्तान है और अगर आपने क्रिकेट को फरोग देनी है तो आपने ये थोड़ी बहुत मेहनत, तो जिन्होंने हुकूमत कर रहे हैं वो भी इसे मिनी पाकिस्तान समझ के ट्रीट करें और उस पर रिसोर्सेज लगाएं। तो सुने ना, तो लाहौर का क्या कसूर है? लाहौर में इख्तिसार का कहा गया था। अच्छा, रावलपिंडी में देख लें, वहां पर भी लोग गए। तो ये जनाब थोड़ी सी मेहनत आपको करना होगी, क्योंकि अगर आपने क्रिकेट को फ्लरिश करना है, ठीक है, अगर यही मुश्किलात हैं तो फिर पीएसएल के मैच कराची वाले, लाहौर वाले, वो भी आप देखने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैच हुए थे, वो आप देखने गए थे, लेकिन कीवीज बेचारे आ गए तो आपने उनको इग्नोर किया। दैट इज नॉट फेयर। इग्नोर करना बुरी बात है और कीवीज हमारे मेहमान है। ब्रेक नहीं लेना, हमें टॉप स्टोरीज ले आपकी मर्जी है। ब्रेक इस गुफ्तगू से लेके टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत के लिए आज भारत रवाना होंगे। 12 साल बाद किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा का ये दौरा भारत होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि मुल्क फैसला कुन तारीखी मोड़ पर खड़ा है, हुकूमत आइन और सुप्रीम कोर्ट तबाह करने पर तुली हुई है। कौम चीफ जस्टिस से इजहारी यकजहती के लिए हफ्ते को बाहर निकले। चैट बोट्स पर इंसानी कंट्रोल ना रहने का खदशा, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के लिए संगीन खतरा होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नई बहस छिड़ गई। मसनूई जहानत के बानी जेफरी हंटन भी हैरान परेशान। और दुनिया के तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा अफराद दमे से मुतासर हैं। मूजी मर्ज हर साल 3.5 लाख इंसानों की जान ले लेता है। 2 करोड़ पाकिस्तानी भी इससे मुतासर हैं। आपको ये बता दें कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पेशी पर जी अब रवाना होगा। उनका काफिला जी हरबंसपुरा इंटरचेंज से रिंग रोड पहुंच गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है। इसके लिए जमान पार्क में वो रिहाइश पजीर है, जहां से वो रवाना हो गए। कल वैसे हमें ये बताया गया था कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके तहत उनके लिए इस वक्त ज़्यादा ट्रैवलिंग करना या अपने पैर पर टांग पर दबाव डालना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उसमें धक्कम पेल की वजह से कुछ उसको उनकी टांग को इंजरी का मसला हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी सूजन बताई गई थी। इसके बावजूद भी ये फैसला किया तहरीक इंसाफ और उनके दीगर रहनुमाओं ने, उनकी क़यादत ने, कि जी आज जो पेशी है वहां पर हाजिरी दी जाएगी। तो हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए जमान पार्क से निकले हैं इमरान खान। तो आई होप सो कि अल्लाह ताला करे कि खैर आफियत से वो पहुंचे। जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में उनकी मकबूलियत है, पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत करते हैं। तो विल कीप यू पोस्टेड अबाउट दैट, कीप यू अपडेटेड। अच्छा, एक और मंजर है जो कि हम आपको दिखाएंगे, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जहां पर सिराजुल हक साहब मौजूद हैं और वो गुफ्तगू कर रहे हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान की पूरी मरकज़ी क़यादत भी मेरे साथ हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान जो कि बलोच आवाम का तर्जुमान है, ग्वादर के मसाइल पर उन्होंने धरना दिया था, एहतजाज किया था। मरकज़ी और सूबाई हुकूमत ने उनके साथ फिर एक मुआहिदा किया और कई महीने गुजरने के बावजूद भी उन्होंने उस मुआहिदे को आनर नहीं किया। मरकज़ी हुकूमत ने भी और सूबाई हुकूमत ने भी। उनने दोबारा एहतजाज किया और जहां उनका कैंप और धरने की जगह थी उस पर पुलिस ने चढ़ाई की और उनको गिरफ्तार किया।
اوکے جی، تو آپ سراج نے الحق صاحب ویسے کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں ملکی سیاست میں. مطلب آپ دیکھیں مذاکرات بھی کروانا چاہ رہے ہیں، اور ویسے ان کو بھی بلدیاتی کا پتہ نہیں ہے ویسے ہمیں کون ہے. ان کو بھی یہ جماعتیں کچھ خاص پسند نہیں ہے جن کے درمیان وہ مذاکرات کرانا چاہ رہے ہیں، لیکن بہرحال اچھی بات ہے کیا کہ ایسی مجبوری ہے ملک میں چاہتے ہیں نا استحکام آئے. ملک تو عزیز ہے نا سب کو. بالکل. اچھا جی، اب ذرا خبر آپ کو دے دیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آج پاکستان سے روانہ ہوں گے بھارت کے لیے. اچھا، بھارت کا سیاحتی شہر جس کا نام ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، گوا، ٹھیک ہے، تو وہاں جا رہے ہیں. اور پہلا بھارتی دورہ ہوگا یہ کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا 12 سال کے عرصے کے بعد. اس سے پہلے ہنا ربانی گھر گئی تھیں سن 2011 میں، جب آپ کو پتا ہے کہ ان کے بیگز اور ان کے جوتوں اور ان کی ڈریسنگ کے حوالے سے اور پھر قیمتیں کوٹ ہوتی تھیں کہ کتنے کے. ویسے بڑا کلاسی لوک ہے ان کا، نو ڈاؤٹ. ویسے اتنا پیسہ میرے پاس ہو تو میرا بھی بڑا کلاسی لوک ہوگا، لیکن آپ ویسے بھی بڑا کلاسی لگ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ صدر. روک دیں ساری ٹرانسمیشن، ہٹ کے ہم پہلے ایک دوسرے کی تعریف کریں، کیونکہ کوئی اور تو کرتا ہے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ یہاں پر سامنے دکھائی نہیں دیتے. اچھا، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ بورڈز تو نہیں نہیں ٹیلی ویژن اسکرین، وہ ٹیلی ویژن اسکرینز کے سامنے اس پر بیٹھے. اچھا، بہرحال دورہ بھارت ایسے وقت میں ہونے جا رہا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں وہ سرد مہری کا شکار ہیں. تاہم بلاول بھٹو نے واضح کیا ہے کہ وہ دورہ بھارت میں دو طرفہ مصروفیات کے خواہاں نہیں ہیں. یہ وزراء خارجہ کا اجلاس ہوگا اور وہ پاکستان کے نمائندے کے طور پر بھارت جائیں گے. ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، بطور وزیر خارجہ جا رہے ہیں. تو دیکھنا ہے جی کیا اس میں کچھ اچھی تمام تر صورتحال نکلتی ہے. اسی ساری صورتحال پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سابق ہائی کمشنر عبدالباسط صاحب. باسط صاحب، صبح سویرے آپ کو گڈ مارننگ، السلام علیکم. ذرا بتائیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اتنے عرصے بعد تناؤ کسی کیفیت میں وزیر خارجہ کا یہ جو دورہ ہے یہ کتنا اہم ہے، اور سرد مہری بھی ہے، لیکن کیا کچھ برف تھوڑی سی پگھل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام. جہاں تک یہ دورہ ہے، آپ نے خود ہی اپنی تصحیح کر دی کہ 2011 میں جو دورہ تھا وہ بائیلیٹرل وزٹ تھا، اور یہاں وزیر خارجہ جا رہے ہیں ایک ملٹی لیٹرل ایونٹ اٹینڈ کرنے کے لیے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے. تو اور دونوں سائڈز نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے، کیونکہ پونچھ جو 20 اپریل کو واقعہ ہوا اس کے بعد بھارت نے ایک پوزیشن لی ہے کہ دے ڈو ناٹ انٹینڈ ٹو میٹ پاکستانی فارن منسٹر، اور کوئی بائیلیٹرل میٹنگ نہیں ہوگی آن دا مارجنز. اور ہماری طرف سے بھی چونکہ 5 اگست 2019 کے بعد اس وقت کی حکومت نے ایک بڑا اصولی موقف اپنایا تھا، اور یہی کہا گیا تھا کہ ہم نے اپنے ریلیشن ڈاؤن گریڈ کر دیا، ہائی کمشنر ہم نے بلا لیا، اس کے بعد ہم نے تجارت بھی روک دی. تو اب اس بنیادی جو ایشو ہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو جو غیر آئینی اقدامات لیے، اس نے کشمیر کی جو ایکویشن ہے اس کو کمپلیکیٹ کر دیا ہے. اب اگر آئس بریک بھی ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ بھارت کی جو پوزیشن ہے کشمیر کے حوالے سے اس میں ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، بلکہ زیادہ اس میں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سختی پیدا ہوئی ہے. اور بھارت اس کو بار بار یہی کہہ رہا ہے، بلکہ کل پرسوں ان کے ایک منسٹر کا بیان تھا کہ ابھی ہم نے تو آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان بھی لینا ہے پاکستان سے. اس صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ پہلے تو اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں سمجھتا تھا کہ شاید وزیر خارجہ کو اس وقت نہیں جانا چاہیے. ہمارے یہ آپ کی رائے ہے کہ کیونکہ بیکاز آف دا سچویشن، اور ان کیس اگر یہی اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہوتا تو بھارت تو منع کر دیتا، وہ تو نہیں آتا. ایبسولوٹلی. اور یہی چونکہ ہمارے دیکھیں نا وہاں پہ دفاع کے جو وزراء ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے 27-28 اپریل کو. وہاں ہمارے وزیر دفاع نہیں گئے، اور مشیر دفاع نے یہیں سے بیٹھ کے ورچوئل اٹینڈ کی وہ میٹنگ. تو ہمارے وزیر خارجہ بھی ورچوئل اٹینڈ کر سکتے تھے، یا پھر یہ کرتے، چونکہ دیکھیے ہم نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے، اور جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کشمیر پہ جو ہماری ایک ہمارا اصولی موقف ہے. تو یا تو یہ کرتے کہ ورچوئل اٹینڈ کر لیتے، یا پھر اگر یہ بھی تھا تو ڈاؤن گریڈ کرتے اپنی پارٹیسپیشن کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں، وزیر مملکت کو بھجوا دیتے، کیونکہ آگے سمٹ بھی آنے والی ہے. ان کے لیے تو یہ فرسٹ ایکسپیرینس نہیں ہے، شی ہیز آلریڈی بین دیئر اینڈ شی نوز ہاؤ اٹ ورکس. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ شاید وہ دیکھنا بھی چاہ رہے ہوں گے، ہی
ہی ووڈ ہیو وانٹڈ ٹو ٹیسٹ واٹرز کہ وہاں پر کس طرح کا ان کو ایک طرز عمل بھارت کا دیکھنے کو ملے گا. ایک آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے اور انڈیا کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کے آرکیٹیکٹ اس وقت جے شنکر صاحب ہیں, اور ان کی ملاقات ہوگی چائنیز ان کے ہم منصب سے بھی اور رشین کاؤنٹر پارٹ سے بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ پاکستان کچھ اچیو کر سکتا ہے اپنے لیے اس کانفرنس سے, یا اٹس جسٹ نارمل؟ دیکھیے ہمارا ایکچولی بڑا اپولوجیٹکس ایٹیچیوڈ ہے. ہم وہی باتیں دوبارہ کرنا چاہتے ہیں جس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ ہم پہلے بھی اس مقام پہ تھے, ایک ڈیڈ لاکس پہلے بھی بے شمار دفعے آتے رہے. ہماری پھر ساری جو توانائیاں ہیں اس میں خرچ ہو جاتی ہیں کس طرح ڈیڈ لاک کو ہم توڑیں. جی جی. پھر ہم ایک نیا پروسیس شروع کرتے ہیں, پھر وہ پروسیس ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے اس بار جو سچویشن ہے وہ ذرا بہت مختلف ہے کوالٹیٹیولی. ہمارے یہاں لوگ اس کو انڈرسٹینڈ شاید نہیں کر پا رہے. 5 اگست 2019 کے بعد بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئی اور آگے ہونے والی ہیں. بھارت کی ایک بڑے سسٹمیٹکلی اس پہ کام کر رہا ہے. اگر آپ باسط صاحب ایک اور چیز بھی ہے, یو آر ویری رائٹ اباؤٹ دس تھنگ, کہ جس طرح سے میں نے جے شنکر کے انفلوئنس کی بات کی, چائنا کے ساتھ ان کی آپ ٹریڈ دیکھ لیں. چائنا کیوں پاکستان کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ محتاط انداز میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات سے متعلق رائے دیتا ہے بیکاز آف دا بائیلیٹرل ٹریڈ دیٹ دے ہیو. اور آج کل دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہی باہمی تجارت ہے دو ملکوں کے درمیان. تو آپ رشیا کے ساتھ دیکھ لیں, چائنا کے ساتھ دیکھ لیں, اوور آل جو ہمارے جو کنٹریز ہیں یہ متحدہ عرب امارات سے لے کے اور باقی ملک. تو پاکستان اس میں اب وٹ کین وی اچیو آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق, کیونکہ پہلے اس طرح کی گمکس کام کر جاتی تھی. آئی ریممبر جب مشرف صاحب گئے تھے واجپئی صاحب سے ہینڈ شیک کیا تھا سارک کانفرنس کے دوران, وہ ایک اچھا جیسچر تھا, اس وقت چیزیں چل جاتی تھی ایسے. اب وٹ وڈ ورک فار پاکستان؟ دیکھیے یہاں پاکستان میں ایک آبویسلی کچھ لوگ ہیں, ایک لابی ہے جو سمجھتی ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے. ہمارے بہت سے ایشوز ہیں, پاکستان کو اس وقت اقتصادی طور پہ بہت مشکلات کا سامنا ہے. لیکن اور تجارت اس وقت ہو بھی رہی ہے, وہ کہ واگر کے تھرو نہیں ہو رہی, لیکن $1.3 بلین کی تجارت ابھی بھی بایا دبئی سے ہو رہی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان. میں اگر آپ مجھ سے پوچھیے ایک سابق سفارتکار کی حیثیت سے, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مسائل ہیں, اکنامک ایشوز ہیں, ہم سب تجارت پہ بات کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, تجارت ہونی بھی چاہیے, ریجنل کنیکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کشمیر, جس طرح پہلے پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے کہ کشمیر کو 20 سال کے لیے فریز کر دیجئے, کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی کشمیر ہمارے لیے اب ریلیونٹ نہیں رہا, چیزیں بہت بدل گئی ہیں, تو ہم جو 14 ملین کشمیری ہیں ان کو بھارت کی دہشت گردی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو یک طرفہ ایک ان کی شرطیں مان لینا ہوگا باسط صاحب. ایبسولوٹلی. تو یا تو آپ یہ مان لیجئے یا پھر آپ یہ کر لیجئے کہ کچھ ایک راستہ نکالیے. میں کہتا ہوں کہ اگر چلیے بھارت سنجیدہ ہے آپ سے کشمیر کے مذاکرات کے لیے, تو جو بھارت نے کمپلیکیشنز پیدا کی ہیں اونس اس پہ ہے کہ وہ ایک کنجینیل ایٹماسفیئر انوائرمنٹ بنائے, اور اس کے لیے 4-5 اسٹیپس اس کو لینے ہوں گے تاکہ ہمیں یہ اعتماد ہو کہ بھارت اس بار واقعی سنجیدہ ہے. لیکن باسط صاحب وہ تو اب دیکھیں نا, وہ تو ایکسرسائزز کا سوچ رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں, ظاہر ہے کہ ہماری شہرگ ہے کشمیر اور بلا شبہ ہے, اور وہاں پر استصواب رائے ہونا چاہیے. ناٹ جسٹ دیٹ, اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ اٹ از اے میٹر آف آور سروائیول ایز ویل بیکاز آف دا واٹر, جو وہاں سے پانی کے سارا آپ کو پتا ہے کہ سارا سلسلہ وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. آئی تھنک اگر ہم جو باسط صاحب جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ اگر درمیانی راستہ نکلے تو اس میں دوسرے ممالک بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. بالکل رائٹلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. تھینک یو سو مچ عبدالباسط صاحب. سر آپ نے اس ساری صورتحال پر بات کی, اور آپ آئے دن ہی چیک کریں کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ممالک ہیں ان کے درمیان اچھے روابط قائم ہو, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے. تو ہمارے یہ اب دیکھتے ہیں, ابھی تو اجلاس شروع ہوں گے تو صورتحال سامنے آتی ہے. بلاول بھٹو یہاں پر کیا کمال دکھاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے, پیغام دیا انہوں نے قوم کے نام کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے جی قوم باہر نکلے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہفتے کو مغرب سے پہلے اپنے گھر گلی محلوں سے نکلیں, اور حکومت آئین اور سپریم کورٹ تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے. ہمارے ملک پر ایک مافیا ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور جو چیف جسٹس اور ججز کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. ہمارا ملک ایک فیصلہ کن تاریخ کے موڑ پہ کھڑا ہے.
ایک مافیا نے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، کیونکہ تاریخی مہنگائی اور اب بے روزگاری ہو رہی ہے پاکستان میں، الیکشن ہارنے سے یہ ڈر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ الیکشن کی شکست سے ڈر رہے ہیں، یہ پاکستان کا آئین تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، پاکستان کے سپریم کورٹ کو تباہ کر رہے ہیں، ہر قسم کی یہ چیف جسٹس کے اوپر اور ججز کے اوپر ہر قسم کی ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہفتے کو مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اپنے محلوں میں جائیں، یا گاؤں میں ہیں تو اپنے گاؤں میں نکلیں، اپنے آئین کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے، اپنے سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے اپنے چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھائیں۔ چلیں جی، تو آپ نے خان صاحب کی گفتگو سن لی، اب یہ ہے کہ موقف بھی اپنایا ہے اور لچک بھی دکھائی ہے کہ جی 14 مئی اس سے پہلے تحلیل کر دیا جائے، لیکن وہاں پر آگے سے کوئی جواب کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا، تجاویز سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، 14 مئی کی جو تاریخ تھی یعنی کہ آئین پاکستان کے مطابق بیر منیمم کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس پر الیکشنز نہیں کروانے تھے، انہوں نے نہیں کروائے، اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، ابھی تو ملک تاج پوشی ہے برطانیہ میں، ہم وہاں جا رہے ہیں شہزادے، اچھا، ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ آپ کیا صبح شام رونا؟ ہمارا بھی سلام پہنچائیے گا سر شیخ صاحب۔ وزیر اعظم جا رہے ہیں نا؟ اچھا، وزیر اعظم صاحب، میں نے کہا شیخ صاحب کو بھی دعوت دی ہوگی شاید۔ نہیں، میں تو جمعہ جنج کے ساتھ نہیں ہوں، میں اپنی چھوٹی سی دکان الگ ہی رکھتا ہوں، اور مجھے کمپنی کی مشہوری اتنی درکار نہیں ہے جتنی ان کو درکار ہے، اور انہوں نے ججز کے خلاف ججز کا گھیراؤ کرنا ہے۔ عمران خان نے بالآخر ایک کال دینی ہے اور آخری کال دینی ہے۔ ابھی تو ایک یکجہتی کا مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیف جسٹس کو رخصت پہ بھیجیں گے۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہندو کا ہتھوڑا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلاول کہتا ہے ان کو تحریک استحقاق کی کمیٹی میں لاؤ۔ وزیر اعظم کہتا ہے میں ان کو مانتا ہی نہیں۔ تو سول ملک تو خانہ جنگی ہے، انارکی، اور آئی ایم ایف نے جھنڈی کرائی ہوئی ہے، 10 تاریخ کو اجلاس میں نہیں ہے، برآمدات تباہ و برباد ہیں، ریونیو وصول نہیں ہو رہے، تو ملک تو بجٹ انہوں نے خاک دینا ہے یا خاک ہونا ہے، غریب کا قبرستان بننا ہے یا ان کا بننا ہے، دونوں میں سے ایک کا ضرور بننا ہے۔ غریب تو پہلے ہی مشکل ہے۔ شیخ صاحب ذرا یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ 14 اپریل کو الیکشن کرا دیں، اس پر عمل درآمد ہم نے دیکھا نہیں ہوا، الیکشن کمیشن یہ کہتا رہا جی پیسے نہیں ہے، وزیر خزانہ، پھر پارلیمنٹ میں تقریریں، قراردادیں آتی گئیں، پھر جب سماعت ہوئی تو سب کو لگا اب حتمی فیصلہ آ جائے گا، لیکن مذاکرات کا ایک آپشن جو ہے سجیشن دی گئی، اس کو اویل کیا گیا سب، لیکن اب ایک بار پھر سے معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا۔ تو سر امپلیمنٹیشن تو مسئلہ تو سپریم کورٹ سے ہی نکلے گا، جو بھی نکلے گا سپریم کورٹ سے نکلے گا، اور سپریم کورٹ نہیں تو سیاستدانوں کہا تھا کہ آپ مذاکرات سے نکال لیں نتیجہ، تو کچھ نہیں نکلے گا۔ عدالت ضمانت دیتی ہے، باہر یہ گرفتار کر دیتے ہیں، بغاوت کا سماں ہے، ملک میں خانہ جنگی کی فضا ہے، انارکی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، جس کی ضمانت ہوتی ہے باہر آتا ہے، دوسرے کیس میں ایک ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں۔ ایف آئی آروں کا انہوں نے وقت سے پہلے جو ایف آئی آریں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو حالات تو بڑے بے ڈھنگے اور بے چال، اور تو شیخ صاحب آپ تو ایک عرصے سے کال کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو کال دینی چاہیے، ابھی سے نہیں ایک عرصے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر خان صاحب کال دیں گے تو سارے خان صاحب کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیں، اپنا اپنا جذبہ ہے، اپنی اپنے ضمیر کی سوچ ہے۔ 13 پارٹیاں تو پہلی دفعہ ون سائیڈڈ ہیں، 13 میں سے بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے اسمبلیوں کی شکل بھی نہیں دیکھی، اور وہ بضد ہیں کیونکہ ان کا الیکشن نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، ووٹ سارے تندور میں چلے گئے ہیں، اور الیکشن میں کس منہ سے جائیں گے؟ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوں گے اس سے، بس الیکشن کے اناؤنس ہونے کی ڈیٹ دیکھیں، یہ لوگ بھاگ جائیں گے ان سے، اور انہوں نے اپنا نشان تک نہیں لیے۔ اور میں کس حد تک آپ کو بتاؤں کہ شہروں کے حالات شیخ صاحب طاقت کا سرچشمہ کون ہوگا اس ساری صورتحال میں؟ کہا تو ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، آئین بھی یہی کہتا ہے۔ اچھا، لیکن چشمہ کہاں سے پھوٹے گا یہ دیکھنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں یہ مئی کا سارا مہینہ انتظار کرنا ہوگا۔ 8-10 مئی سے پتہ لگ جائے گا چشمہ کہاں پڑتا ہے۔ تو بس یہ شعر پڑھتے رہیں کہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے،
جھگڑنے دے. ہاں آپ صحیح آدمی ہیں, صحیح صبح صبح شعر پڑھا آپ نے. تو باقی یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی پریشانی دکھائی دے رہی ہے شیخ صاحب؟ اب یہ شکل دیکھیں ان کی, یہ جس چینل پہ آتے ہیں لوگ چینل بدل دیتے ہیں. آپ کا چینل لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ جس چینل پہ آتے ہیں بچے کہتے ہیں اماں پھر آ گئے, وہ فٹ بدل دیتے ہیں. اتنا ان کے چہرے پہ نحوست ہے, اور جو کچھ یہ زبان استعمال کر رہے ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس ملک میں ایسی زبان, اسمبلیاں گھیراؤ کرنے جا رہی ہیں عدلیہ کا, اور جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے صبح صبح پیش بھی نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے شیخ صاحب. تھینک یو سو مچ. شیخ رشید احمد عوامی مسلم کے سربراہ, اور وہ مشہور ہیں اس بارے میں کہ وہ آنے والی صورتحال کو پریڈکٹ کر دیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں 8-10 مئی کے بعد جی صورتحال واضح ہو جائے گی. کہتے یہ ہیں کہ فیصلہ آنا ہی عدالتوں سے. ویل ٹیک اے بریک. بریک کے بعد آتے ہیں. اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ نہ میں ہوں, نہ صدف ہے, نہ کوئی اور. خطرہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یس بہت تیزی سے وہ دنیا کے اوپر اب اس کا قبضہ ہو رہا ہے. اچھا, اس کی کئی فارمز ہیں. ویسے صدف میں یہ سوچ رہا ہوتا کہ کبھی ہم ویسے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, فون کھولیں تو وہاں پر ویسے ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹی وی پہ ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ذرا ہم آپ کو ایک ذرا سی مثال میں دے دوں. فرض کریں آپ جیسے آپ کراچی میں رہتے ہیں, ایک آیا جی موبائل سنیچر آیا, اس کے پاس گن ہے, لیکن وہ اس کے دل میں تھوڑا سا رحم ہے, اس کے اندر ایک دل دھڑکتا ہے, تھوڑا سا اس نے سوچا کہ یار اس بندے کے پاس تو خود ہی پیسے نہیں ہیں تو میں کیا لے کے جاؤں, یا اس نے آپ سے موبائل چھینا چلا گیا. لیکن اگر یہ ٹاسک ایک روبوٹ کو دے دیا جائے کہ تم نے جا کے فلاں بندے کو مارنا ہے, اسے موبائل چھیننا ہے, تو سوچیں کیا ہوگا. اس کے پاس کوئی جذبات نہیں ہے, اس کا کوئی دل نہیں ہے, اس کو جو انسٹرکشن ملیں گی وہ جائے گا, اس کو مارے گا, موبائل بھی لے کر آ جائے گا. تو ہم اس خطرناک دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں. اچھا ویسے یہ قدم تو ہم نے, اگر اس پہ بات کر رہی ہیں آپ, تو یہ قدم ہم 2004 سے پہلے رکھ چکے ہیں, جب امریکی ڈرون حملے ہوا کرتے تھے اور یوٹا میں بیٹھ کر امریکی جو ڈرون آپریٹر ہوا کرتے تھے ایک ویڈیو گیم کی طرح کھیلتے ہوئے امریکی پریڈیٹرز اور ریپر ڈرونز کو جب وہ ان کو استعمال کرتے تھے, اور وہ پھر پاکستان میں یا افغانستان کے سرحدوں پہ جا کے ہیل فائر میزائل داغا کرتے تھے, اور ان کے لیے اٹ واز جسٹ ویڈیو گیم. اس کا ایک, لیکن ہم ایک کہتے ہیں نا اسپریڈ اس طرح کا نہیں دیکھ رہے تھے. کچھ ممالک تھے جن کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی, لیکن یہاں پر ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. اب ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت, اردو میں کہہ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے موجد جیفری ہینچن نے اے آئی کی ایجاد کو بڑی غلطی قرار دے دیا ہے. انہوں نے گوگل کو خیر بات کہہ دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جلد ہی جو یہ روبوٹس ہیں یہ انسانی دماغ سے تیز ہو جائیں گے, ممکنہ طور پر خطرناک رجحانات سیکھ لیں گے, جس کے نتیجے میں نوبت قاتل روبوٹس تک پہنچنے کا خدشہ ہے. جدید ترین ٹیکنالوجی جلد سچ کا خاتمہ, ہر طرف جھوٹ یعنی پروپیگنڈا پھیلانے کا باعث بنے گی. جعلی تصاویر, ویڈیوز اور جعلی متن لوگوں کو حقائق سے دور کر دے گا, اور آپ کے پاس کوئی کلو نہیں رہے گا کہ آپ ریالٹی میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور دوسرا یہ کہ آج کل کچھ منظر ہم دیکھ بھی رہے ہیں, جس طرح سے ڈیپ فیک کے حوالے سے ہم باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں, پھر اس کے بعد شکلیں چینج ہو سکتی ہیں, یہ کچھ ہو سکتا ہے. تو از دا لمٹ فار دیٹ. تو کیا ہو سکتا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء خان صاحب, چیف آپریٹنگ آفیسر آف دا پریزیڈینشیل انیشیٹو فار اے آئی اینڈ کمپیوٹنگ. بہت شکریہ جی فار بینگ ود اس. ضیاء صاحب, یہ واقعتاً جس طرح کے کچھ چیزوں کے ظاہر ہے کہ اس کی یہ بہت ایک وسیع و عریض ٹاپک ہے جس پر بات ہو سکتی ہے, اور ہمارے ہاں آپ کو لگتا ہے کہ, اور آپ کو پتا ہے کہ کئی فلمیں بھی اس حوالے سے بنی. جی ایئر کرافٹ تھا تو اس کو انہوں نے بالکل جو ہے وہ اے آئی سے چلانے والا بتا دیا, لیکن اٹ وینٹ روگ, اور وہ پھر اپنے حساب سے اس نے کمیوٹ کر کے پھر ہیومینیٹیرین اینگل ہی اس میں سے نکل جاتا تھا. کیا کیا خدشات اور خطرات ہیں جو کہ بڑے سیریسلی لاحق ہیں؟ اصل میں سب سے پہلے ہمیں جو سمجھنے والی بات ہے نا, یہ جو نئی فیلڈ ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو ہے, مگر اس کی ایک سب فیلڈ ہے جو اس وقت ہائپ ساری لے رہی ہے, وہ اس کو کہتے ہیں جنریٹو اے آئی. جنریٹو اے آئی صرف باٹس نہیں ہے, بلکہ ایسا بھی ہے کہ میں شاید آپ بھی تھوڑے دنوں میں نہ ہوں, اس سینس میں کہ میں کہوں گا کہ مجھے ایک ایسا مارننگ شو بنا کے دو جس میں شیخ رشید ڈسکشن کر رہے ہوں, تو وہ خود اس کو جنریٹ کر دے گا پورے ویڈیو کو. آج سے 6 مہینے سال بھر بعد بھی موسٹ پرابلی آپ لوگ تو ہوں گے, کیونکہ وہ تو اوور ہائپ کرنے والی بات ہے, مگر وہ کمبینیشن ہوگا آپ کے لائیو لوگوں کے اور جنریٹو اے آئی کا. اچھا, اس میں ایک باٹس بھی ہیں,
اچھا پھر نارمل اگر حالات ہوتے نا تو میں یہ کہتا کہ یار یہ جو اتنا شور مچا رہے ہیں نا لوگ, اچھا یہ خطرہ تو ہے جھوٹی خبر کا, اینڈ اٹ از ٹیکنگ اوور جابس, لوگوں کی جابس بھی جا رہی ہیں. اچھا نہیں, اب اس میں باری باری کرتے ہیں. اس میں یہ خطرہ تو ہے جھوٹ بولنے کا, مگر یار کیا انسانوں میں جھوٹ بولنے کا خطرہ نہیں ہے؟ انسان اب یہ پاکستان میں انسان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا. نہیں, انسان کراچی پاکستان میں اس وقت اتنے چینلز ہیں, ایک دو کے علاوہ کوئی بھی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. بیچارے اگر سچ بھی بول رہا ہوں نا مجھے لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو انسان بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں اور اے آئی بھی بول سکتی ہے. اس میں تو پروگرام فیڈ کیا جائے گا نا, فیڈ کیا ہوا نا, جو اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے نا. اچھا تو پہلے تو یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ مس انفارمیشن پھیلانے کا خطرہ ہے, کیونکہ تھوڑے دنوں میں گوگل, آپ جب گوگل پہ جائیں گے تو وہ جنریٹو اے آئی, یہ بھی بنگ پہ کوئی بھی آدمی, چیٹ جی پی ٹی جو 4 ہے, آپ بنگ پہ جائیے اس وقت جو مائکروسافٹ کا سرچ نیٹ ورک ہے, اور اس میں آپ چیٹ کا آپشن سلیکٹ کریں, فری آف کاسٹ آپ لیٹسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی استعمال کر سکیں گے, کر سکتے ہیں. اسی طرح گوگل بھی ابھی آنے والا ہے تھوڑے دنوں میں. سر اور ایک چیز پتہ ہے کیا ہے کنسرننگ, کیا ہے کنسرننگ, یہ ہے کہ واٹ وی کین لوز از دا کنٹرول. جی جیسے صدف نے ابھی بات کی نا کہ اس کے اندر جو فیڈ کیا جاتا ہے, اب معاملہ فیڈ کرنے سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے, اب معاملہ اس اے آئی کی اپنی سمجھ بوجھ پر بھی آ جاتا ہے. دیٹ از کنسرننگ. ہاں, ایرر ہو سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ میں اس کو بتا رہا ہوں کہ ضیاء صاحب میرے لیے خطرہ ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہے کہ نہیں جی ضیاء صاحب بھی خطرہ ہے اور تم بھی خطرہ ہو. کیا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے نا, مطلب اے آئی کے پیچھے جو ہے نا, اس وقت جنریٹو اے آئی کے پیچھے وہ پریڈکٹ کر رہا ہوتا ہے پورا جتنا انٹرنیٹ ہے نا اس کو وہ پڑھتا ہے, آپ جس طرح سمجھیں اس سے سیکھتا ہے, اور وہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ اس لفظ کے آگے آپ نے جو سوال پوچھے نا, جی جی, اس لفظ کے آگے وہ کیا لفظ آئے گا, تو وہ پریڈکٹ کر کے پورا کر دیتا ہے. مگر اس کے فائدے بہت ہیں. دیکھیں نقصانات ہیں, کیا چھری کا نقصان نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا بندوق کا نقصان نہیں ہے؟ مگر فائدے بھی بہت ہیں. اچھا سر, کیونکہ یہ ایلان مسک بھی اس پہ بڑی گفتگو کرتے ہیں, ایک باقاعدہ ریگولیٹری باڈی بنانے کی بات کی گئی کہ جن لوگوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہو ان کی تمام تر اسکریننگ ہونی چاہیے, وہ کیا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, کیا ایتھیکل ان کی جو ہے وہ ڈائریکشنز ہیں. لیکن اگر یہ سب کے ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر تو سب اپنی مرضی سے آپریٹ کریں. میری پیاری بہن, مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ امریکن گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کو زیادہ ٹرسٹ کریں گی, اور یا ہزاروں لوگوں کو زیادہ ٹرسٹ کریں گی؟ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں ریگولیشن آج تک تو کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں کیا ریگولیشن نے. پاکستان میں تو اے جی سی نے یونیورسٹیاں کے بہتر کر لی, اور اگر امریکہ تھانے دار ہے پوری دنیا کا, وہی میں کہہ رہا ہوں, تو پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ ریگولیشن سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اچھا مجھے چلے ایک چیز سمجھائیں, یہ جو جیفری ہنٹن صاحب ہیں انہوں نے کیوں خطرناک قرار دیا؟ دیکھیے یہ بہت قابل آدمی ہے, میرے سے تو ہزاروں گنا زیادہ قابل آدمی ہے, تو میں ان کے موٹیوز اور اس نالج کو تو چیلنج کر نہیں سکتا. اپیرنٹلی کیا لگتا ہے کیوں کیا؟ نہیں, ایک ہی از دا انوینٹر, پہلا جو فاؤنڈیشن لے کی ہے, اس کے بعد بہت سے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے, مگر فاؤنڈیشن تو انہوں نے نہیں بنائی. اچھا اب یہ نا امریکہ کی سائیکی کو سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا. امریکہ میں جب ایٹم بم آیا اور 19 ورلڈ وار میں آخر ختم ہوا 2 شہروں تباہ ہونے پہ, تو اس وقت سے امریکن سائنٹسٹ بہت کیئرفل ہو گئے ہیں, کیونکہ اس وقت کسی سائنٹسٹ نے کوشچن نہیں کیا نقصانات, اس وقت صرف یہ سوچا کہ جنگ جیت جائیں گے. اچھا پھر ان کو ریئلائزیشن ہوا, پورا 50s اور 60s اور گلڈ کمپلیکس ڈیولپ ہوا. پڑھا لکھا آدمی گلٹی بھی ہوتا ہے نا, جاہل آدمی تو گلٹ بھی نہیں فیل کرتا, وہ کہتا ہے یار کر دیا تھا میں نے. تو وہ والا بیک گراؤنڈ ہے. تو وہاں پہ سائنٹیفک کمیونٹی اور پڑھے لکھے کمیونٹی کی ایک وہ بن گئی ہے سائیکی کہ وہ پہلے کرتے ہیں پھر وہ گلٹی فیل کرتے ہیں. تو پوائنٹ میرا کہنے کا یہ جیسے وہ ایٹم بم بنایا تو بعد میں جناب یہ ہو گیا, جس نے گرایا وہ بھی پاگل ہو گیا, باقی ملک نہ بنائے, پہلے اپنی اماں کے نام پہ جہاز کا نام رکھا اینگولا پہ. آپ کی نالج بہت زیادہ ہے. پوائنٹ میرا کہنے کا ایگزیکٹلی آپ وہی بالکل صحیح پوائنٹ پہ پہنچ گئے. پہلے انہوں نے خود ہی ایجاد کی, اب ان کو ایسا لگ رہا ہے جو کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہاں ایک بات سچ ہے. پہلے میں سمجھ رہا تھا, میں کیا پوری انڈسٹری سمجھ رہی تھی کہ وی آر ایٹ لیسٹ 50 to 100 years away from it. In the last year or two, ابھی بھی چیٹ جی پی ٹی آپ کو جا کے استعمال کریں نا, یعنی بنگ پہ,
تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ اس کے اندر پھر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں, آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں, بالکل ایک چیز جو ہے وہ جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے بہتر طریقے سے. اور ابھی تو یہ ڈون ہے, یعنی آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن سامنے انسان ہے یا بوٹ سے آپ کو نہیں معلوم. اچھا, تو مارکیٹنگ کے لیے آپ پاور امیجن کریں نا, مارکیٹنگ کی پاور آپ امیجن کریں کہ میں کسی بھی آدمی کو جو وہ بات سننا چاہ رہا ہے. دیکھیں فیس بک پہ سب سے بڑا اعتراض کیا ہے, فرض کریں میں ٹرمپ کا سپورٹر ہوں, فیس بک مجھے ٹرمپ کے صرف سپورٹروں کا پوسٹ دکھائے گا, پازیٹیو ٹرمپ سے ریلیٹڈ پازیٹیو کانٹینٹ. ہاں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ میری اگر کوئی بیوقوفی کا آئیڈیا بھی ہے نا وہ ایکو چیمبر بن جائے گا, نہیں وہ بڑھتا جاتا ہے. یہ تو مجھے ضیاء الحق صاحب کا دور یاد آ گیا کہ جب وہ اخبارات ہی وہ دیے جاتے تھے ایڈٹ کر کے جو وہ دیکھنا چاہتے تھے. بالکل, تو ایگزیکٹلی یہ وہی معاملہ ہے. تو اب یہ جنریٹو اے آئی میں بھی یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ نے ٹرین کر دیا اس کو ایک اسپیسیفک ویو پوائنٹ پہ, اور وہ ویو پوائنٹ مثال کے طور پہ خواتین کے خلاف ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے خواتین کو تو سلولی اینڈ گریجولی. اچھا, مگر اس وقت جو زیادہ تر لوگ ڈر بتا رہے ہیں نا وہ 15 ایئرز آگے کا ہے. ایک چیز اور کہ یہ بھی خطرہ ہے, ظاہر ہے ویسے ہی ان امپلائمنٹ اتنی ہے پاکستان کیا دنیا بھر میں ہم دیکھیں لوگوں کی جابز خطرے میں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جب مشین آ جائے گی تو اگر 10 لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو ایک مشین وہ کام کر دے گی. اصل میں ذرا سخت بات کہنے والا ہوں, یہ نالائقوں کی جاب کو خطرہ ہے. جو لوگ ایسے کام کرتے تھے جس میں اوریجنلٹی کم تھی ان کی جاب کو خطرہ ہے. اگر آپ آن کے صبح آن کے ہر روز ایک ہی جیسی بول رہی ہیں یا قریب بول رہے ہیں, اوریجنل کنٹینٹ نہیں ہے تو آپ کی نوکری کو خطرہ ہے. اگر اوریجنل کنٹینٹ ہے تو وہ کمپیوٹر کبھی بھی جنریٹ نہیں کر سکتا. علامہ اقبال کا شعر یا غالب کا شعر کمپیوٹر کبھی بھی نہیں کر سکتا. ملتے جلتے کر سکتا ہے, اس سے ملتے جلتے کر سکتا ہے جو پہلے بنے ہوئے ہیں. نالائکی کی اتنی بڑی سزا کہ آپ جاب لیس ہو جائیں, دیٹ از مائی پوائنٹ, کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ لیکن اس میں اصل چیز جہاں تک میں سمجھ پایا وہ ہے کہ کنٹرول سے نکل جانا. یعنی کہ کتنا دیکھیں ہم نے نیوکلیئر بامز بنائے, مس یوز ہائیڈروجن بامز بنائے, بنی نو انسان کی بات کر رہا ہوں, ڈسٹرکٹیو ویپنز بنائے, انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل سے لے کے لیزر ویپن, ہارپ اور نہ جانے کیا کیا. یعنی کہ وی ٹرائی ٹو کنٹرول ایوری تھنگ, لیکن جہاں پر معاملہ ہمارے کنٹرول سے نکلتا ہے وہاں پر وی گیٹ اسکیئرڈ. پھر ایک اور بھی آگے معاملہ ہے, انٹرنیٹ آف تھنگز ایک ٹیکنالوجی ہے جس میں نیا پروٹوکال آیا ہے, میٹر پروٹوکال. وہ آپ کی لائٹیں, گھر, گاڑی سب کو کنٹرول کرے گا. اب یہ جب اے آئی اور انٹرنیٹ آف تھنگز ملیں گے تو پھر فزیکل ورلڈ پہ بھی اثر ہے. بالکل, اگر اے آئی کہہ رہی ہے کہ ابھی آپ نہیں جانا ہے, بہت دیر ہو گئی ہے, آپ صبح ہو گئی ہے بہت, آپ ابھی نہیں جائیں گے, اور اس نے آپ کو گاڑی چلانی نہیں دی. اچھا, یہ پرابلم ہو گئی آفس سے ٹائم پہ گھر چلے جائیں گے نا, ایسا ہوگا یہ بتا دیں. کیا آپ کو جلدی کہا کہ آپ تھک گئی ہیں, اب آپ جائیں گھر. اچھا, تو پوائنٹ یہ مذاق میں کہہ رہا ہوں, یہ تو پوائنٹ میرے کہنے کا ہے جب فزیکل ورلڈ اور اے آئی کا کنیکشن ہوگا. ابھی تو صرف جھوٹ ہی ہو سکتا ہے نا. نہیں, لیکن الحمدللہ یہ کراچی اور پاکستان میں اگلے 50 سال میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم پیچھے سے کنڈی کھول کے نکل جائیں گے. کوئی وہ ہمارے یہاں تو بھائی ہم ابھی پیچھے. تھینک یو سو مچ ضیاء خان صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہماری اور ناظرین کی انفارمیشن میں اضافہ کیا. تھوڑا سا ذرا ہم خبروں سے بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان عدالت میں پیشی سے پہلے انہوں نے پیغام دیا ہے. کہتے ہیں جی پیروں پر سوجن ہے, عدالت نے طلب کیا ہے, بتانا چاہتا ہوں میں عدالت کا احترام کرتا ہوں. پوری قوم 1 گھنٹے کے لیے باہر نکلے, بتائے کہ قوم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے. ہفتے کا دن ہے, ہفتے کو لاہور, راولپنڈی اور پشاور میں ریلی ہوگی. تو یہ پیغام خان صاحب نے دیا ہے. میرے پیر پہ سویلنگ ہے کیونکہ عدالت نے طلب کیا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, جو یہ دوسرے نہیں جو کہ سارا وقت اگر فیصلہ ان کے لیے نہ آئے تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ججز کے خلاف. دوسری چیز, میں نے 3 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کو میں نے واضح کہا ہے کہ 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے. ایک دفعہ وزیر آباد, دوسری دفعہ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی. پھر اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں, 5:30 بجے پرسوں ہفتے کو آپ نے اپنے محلوں میں, آپ نے اپنی گاؤں میں 1 گھنٹے کے لیے نکلنا ہے باہر چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. اس وقت جو مافیا ہے وہ چیف جسٹس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے, وہ سپریم کورٹ کو اس نے تقسیم کیا ہوا ہے,
وہ پاکستان کی آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے. 90 دن کے اندر جو الیکشن ہونے تھے, کیونکہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ مہنگائی اور بے روزگاری نے تباہی مچا دی ہے پاکستان میں, وہ ڈرے ہوئے الیکشن سے, اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں, وہ پاکستان کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے خلاف جا رہے ہیں. سب نے 5:30 بجے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے اور 1 گھنٹے کے لیے اپنے چیف جسٹس کو بتانا ہے کہ ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. میں پھر سے لاہور میں ریلی لیڈ کروں گا, اسلام آباد میں ریلی ہوگی, پنڈی میں ریلی ہوگی اور پشاور میں ریلی ہوگی. یہ ساری ریلیز پھر سے ہفتے کو ہی ہوں گی. چلیں جی, ہوپ فلی آپ سب نے پیغام سن لیا ہوگا جو خان صاحب مخاطب ہیں, جن لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں. تو ہم یہاں پر بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. جناب ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہم سب کی صحت عامہ سے متعلق ہے, اور بڑا لائٹلی بھی سم ٹائمز اس چیز کو لیا جاتا ہے. لیکن جیسے اشفاق بریک پر آپ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بھی بات کر رہے تھے, تو اب ہم ان فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں جو بہت ہی آلودہ ہیں, اور یقیناً اس سے ہمارے پھیپھڑوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. لیکن آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے دمے کی. دمہ جی ایک دائمی مرض ہے, اور سانس کی نالیوں میں خرابی یا پھیپھڑوں کی نالیاں باریک ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف کے مرض کو دمہ کہا جاتا ہے. مرض کی عام علامات میں سانس لیتے وقت سیٹی کی آواز آنا, کھانسی, سانس پھولنا, پسلیاں چلنا, سینے کا درد, نیند میں بے چینی, پریشانی, تھکن وغیرہ, یہ دیگر چیزیں شامل ہیں. اچھا جی, ہم بیسکلی اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس سے آج کل. کیوں؟ کیونکہ پہلے اتنا تذکرہ نہیں ہوتا تھا, لیکن آج کل ایئر کوالٹی کو میجر کرنے کے طریقے موجود ہیں, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس فضا میں آپ سانس لے رہے ہیں وہ آپ کے لیے کس حد تک مہلک ہو سکتی ہے. وہ PM2 پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہوا میں معلق ہوتے ہیں اور آپ کے سانس کے ذریعے جا کے ظاہر ہے کہ سوزش سمیت کئی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں. اس وقت اگر ہم شہر قائد کی بات کریں تو یہاں پر لکیلی ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق جو ریڈنگز ہیں وہ 102 ہیں, جبکہ نارملی یہاں پر لاہور میں 154 ہے. اچھا, یہ 0 سے 50 تک ہو تو اٹس ویری گڈ, 50 سے 100 ہو تو تھوڑا سا مسئلہ, 100 سے 150 ہو تو سینسیٹیو گروپس کے لیے خطرناک ہوتا ہے, اور اس سے اوپر پھر آپ تو ہم ذرا اس پہ بات کرتے ہیں دمے کے مرض کے حوالے سے, کیونکہ اس کی خطرناک جو نمبر سامنے آئے وہ یہ کہ ہر سال اندازے کے مطابق 3.5 لاکھ انسانوں کی یہ جان لے لیتا ہے. تو ہم اسی سارے ٹاپک پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب. آپ پلمنری ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے آپ کا. تھینک یو سو مچ سر, خبر سویرا میں خوش آمدید. تو ذرا آپ بتائیے جو انفارمیشن ہم نے شیئر کی, از اٹ دیٹ لائک ڈینجرس کہ لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے, اور کیا پھر پہلے تو بتائیں کہ ہاؤ ڈز اٹ اسٹارٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی سارے ناظرین کو بھی بسم اللہ. بالکل ایک بات جو آپ نے فرمائی ہے بالکل صحیح ہے. پوری دنیا کا آپ ڈیٹا نکالیں, پاکستان سمیت اب اگر جتنی بھی بیماریاں موجود ہیں, اگر آپ نمبر 10 تک گنیں گے ان کو لازمی ہر ملک میں ایزما یا دمہ جسے ہم کہتے ہیں زبان میں وہ اس میں شامل ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں سانس تو لینا ہی ہے, اور سانس ہمیں لینا ہے اس فضا میں جس میں ہم موجود ہیں. دمے کا جیسا تعلق ہے, اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں, آپ نے فرمایا سانس کی نالیوں میں سوزش ہو گئی ہے اور وہ باریک ہو گئی ہے. اب دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہے, سانس ہو رہی ہے, گھٹن محسوس ہو رہی ہے, سیٹیاں بج رہی ہیں, اور یہ اس شخص کو ہو رہا ہے جو صرف سانس لے رہا ہے. اس میں اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا بہت کام دکھاتا ہے, یعنی کہ یہ فیملیز میں رن کر رہی ہوتی ہے. لیکن مین ٹریگرز وہی ہیں کہ اگر سانس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوا کی, یہ سینسیٹیو ہے, اس کو پرفیوم سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے, گرد و غبار سے بھی ہو سکتی ہے, جو ہوا میں آلودگی پھیلی اس سے بھی ہو سکتی ہے, کوئی سگریٹ پی رہا ہے. اس کا کوئی تعلق ہے؟ اچھا, یہ اس سے براہ راست تعلق یہ ہے کہ سانس تو وہی ہے جو جسم میں داخل ہو رہا ہے. 70 سے 80% لوگوں میں جن کو دمہ ہوتا ہے ان کو سائنسز کے بھی ایشو ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور یہ بیسیکلی باہر سے داخل ہونے والے اریٹنٹس, باہر سے داخل ہونے والی سوزش کرنے والے عوامل یہ اندر جاتے ہیں. جیسے چوٹ لگ جائے تو ہمارا ہاتھ یا پاؤں جسم کا حصہ سوج جاتا ہے, اندر سے سانس کی نالیاں سوج جاتی ہیں. اگر آپ سلائڈز بھی دکھا رہے ہوں اپنے اسکرینز پر تو پتہ چلے گا کہ بالکل ایسا لگتا ہے جس کو ہو رہا ہو. کبھی آپ ان سے پوچھیں, بچوں سے, بڑوں سے, لگتا ہے کہ سینے پہ بڑا سا پتھر کسی نے رکھ دیا ہو اور سانس آ ہی نہیں پا رہا ان کو. اور اسی طرح سیٹیاں بجتی ہیں اور پھر کھانسی ہوتی ہے. اور یہ وہ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں جہاں پر اگر صحت کی سہولتیں اچھی موجود نہ ہوں کہ پھر بچوں سے لے کر بڑوں تک ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ہی کامن کنڈیشن ہے. اس کو سمجھنا بچوں میں شروع ہوتی ہے عام طور پہ 10 سال سے کم عمر میں, اور یہ زندگی بھر چلتی ہے. یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتاؤں سب کو, والدین سن رہے ہیں, جو بچے جن کا وزن بڑھ جائے, وہ بچے جو سگریٹ پینے لگے آگے بڑھ کے,
وہ اور بچے جن کو بچپن میں سانس کی بیماری ہو لیکن آگے بڑھ کے وہ فیکٹریز میں کام کرنے لگے. تحقیق نے بتائی یہ 3 وہ عوامل ہیں جس سے یہ دمہ پھر واپس بھی آتا ہے اور شدت بھی اس کی بڑھ جاتی ہے. واٹ از دا کیور؟ اچھا جی دیکھیں, زخم کا علاج ہے پٹی باندھنا. سانس کی نالی میں پٹی باندھی نہیں جا سکتی. سانس تو ہم نے لینا ہے, اور جو باتیں ہم گن رہے ہیں وہ عوامل تو کہیں جانے والی نہیں ہے. ہمارے ملک میں اگر آپ خاص طور پہ بات کر لیں 1 ہفتہ کی جائے گا, لہٰذا اس کا کیور نہیں ہے. کیونکہ جب آپ ٹھیک بھی ہو, اندر کی سوزش ٹھیک بھی ہو جائے گی اور دوبارہ ان عوامل سے آپ کا واسطہ پڑے گا, سوزش دوبارہ ہو جائے گی. مجھے ایک بات بتائیں, ایک دفعہ گھر میں رینوویشن چل رہی تھی, لکڑی کے برادے کا کام تھا, یہ ساری چیزیں, گلا خراب ہوا اور اس کے بعد پھر مجھے یہ پتہ چلا, مجھے شارٹنیس آف بریتھ ہوئی. تو پھر پتہ چلا کہ اس وقت یہ تھا کہ مجھے بار بار کھانسی اور اس طریقے سے ہوتی تھی. پھر وہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مونٹیلوکاس سوڈیم اور پھر ساتھ انہیلر کا کورس ایک ہوا, اور پھر مجھے احتیاط کا کہا گیا, یعنی کہ اگر میں اسلام آباد وغیرہ کی سائڈ پہ جا رہا ہوں اور خاص طور پر جنوری آن ورڈ جب وہ پولن الرجی سے متاثر ہونے کا خدشہ ہو اس وقت احتیاط کروں. اچھا وہ ٹائم گزر گیا, اب مجھے کافی عرصے سے تقریباً کوئی 8-10 سال ہوں گے وہ پرابلم. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہم 2 ہی عوامل ہو گئے نا, ایک تو آپ کے اندر سوزش نہ موجود ہو سانس کی نالیوں میں, اور یا آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہو. ٹھیک ہے, تو دونوں کو ہی ہمیں انوائرمنٹل کیئر کے لیے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, کاؤنسل کرنا پڑتا ہے کہ کن کن چیزوں سے آپ کو ہو سکتا ہے جن سے اس سے بچنے کی حد الامکان کوشش کریں. لیکن اس میں کیا فرق ہے, ایک جو آپ نے کہا کہ 9-10 سال کی عمر سے شروع ہوا اور ایک جو اچانک الرجی کی صورت میں سامنے آیا, جی ایزما بائی ڈیفینیشن ہوتا ہی ہے کہ یہ مستقل نہیں رہتا, عام طور پہ یہ ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. اندر سوزش ٹھیک ہو گئی, باہر کا انوائرمنٹ ٹھیک ہو گیا, سالوں تک ٹھیک رہ سکتا ہے. لیکن کیونکہ اندر مائل ہے جسم سوزش ہونے پہ, جہاں اس کو ٹریگر ملے گا دوبارہ سوزش آ جائے گی اور دوبارہ آ جائے گی. چیزوں سے بچیں پھر دیکھیں اس میں مین چیز یہ ہے کہ آپ آلودگی تو سب سامنا کر رہے ہیں اس کا, اس کے علاوہ گرد و غبار, ہاؤس ڈسٹ مائٹ جو ہے نا گھر میں اگر صفائی نہ ہو رہی ہو, پولن سیزن میں جن کو ہوتا ہے ان کو اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. ٹوبیکو اسموک ساتھ میں کوئی ہے, اسٹرانگ پرفیومز ہیں جو ہم گھر میں صفائی کرنے کے لیے کلوراکس ڈیٹول ٹائپ کی اسٹرانگ چیزیں استعمال کر رہے ہیں, آسانی سے ہمارے بچے خواتین وہ انہیل کر لیتے ہیں. ان چیزوں سے مینلی خاص طور پر جب آپ کا گلا خراب ہو یا کسی وائرل انفیکشن کا شکار ہو سکتا زیادہ ہے, وہ زیادہ ان کو جن کو پہلے ہی سوزش ہے, ایک اور وجہ بھی سوزش کی سامنے آ گئی تو وہ مل کر پھر یہ کام کرتے ہیں. تو ماسک بہترین ہے اس کے لیے. دیکھیں ماسک ایک ون آف دا مینی اسٹریٹجیز ہے اس کے لیے. پہلے تو اگر اندر سوزش ہے تو ڈاکٹر سے بر وقت معائنہ کرا کر اپنی انویسٹیگیشن کروا کر, معمولی انویسٹیگیشن اس کی ہوتی ہے, کلینکل ڈائگنوسس ہوتی ہے. اندر کی سوزش کو جب تک ہم قابو نہیں کریں گے صرف احتیاط سے کام. اس کے لیے نارملی جو ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں, میں ظاہر ہے کہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, مونٹیلوکاس سوڈیم, does that work effectively 14 دن 15 دن؟ دیکھیں یہ اتنا کامن میڈیکل کنڈیشن ہے کہ بے تحاشا تحقیق موجود ہے اس پر. اس میں جو ریولوشن ہوا, جو ہم نے خود پریکٹس کیا آج سے 25 سال پہلے تک, ہم لوگوں کو دواؤں پہ رکھتے تھے اور عام طور پہ اسٹیرائڈز ہوتی تھی. وہ ایزما تو ٹھیک کر لیتی ہے کیونکہ سوزش تو ٹھیک کر لیتی ہے, لیکن جسم میں سر سے پاؤں تک سائیڈ افیکٹس ان کے ہوتے ہیں. لکیلی کیا ہوا کہ جی وہی دوائیں, شاندار دوائیں اب انہیلڈ فارم میں, انہیلرز کی صورت میں موجود ہیں جو کہ جسم میں کہیں اور نہیں جاتی, صرف سانس کی نالی میں جا کر سانس کے ذریعے باہر آ جاتی ہیں. اور یہ بڑی خدمت ہو جائے گی اس پروگرام کے ذریعے. والدین بھی سمجھ لیں, بڑی بھی سمجھ لیں, یہ ایڈکٹیو دوائیں نہیں ہوتی. اچھا کون سی سر؟ یہ جو انہیلرز کی دوائیں, ان میں کوئی ایڈکٹیو پوٹینشیل نہیں ہے. یہ ہم اپنے ذہن سے نکالیں کہ ایک دفعہ شروع کر لیا تو جان نہیں چھوٹے گی. اس سے سانس کی نالیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور جسم کے کسی آرگن میں داخل نہیں ہوتی تو سائیڈ افیکٹ نہیں کراتی. کیونکہ جو بھی ٹیبلٹ آپ کھائیں گے, دوا کھائیں گے, وہ لازمی خون کے دورانیے میں شامل ہو جائے گی, سائیڈ افیکٹ ہوں گے. انہیلرز میں ایسا نہیں ہوتا. انہیلرز اور ایوہیلرز میں فرق کیا ہوتا ہے سر؟ سوری جی, انہیلرز اور ایوہیلرز. اچھا یہ کیونکہ بہت سارے اب نمونے بن گئے کہ کچھ لوگوں کو ہم کہتے ہیں مسٹ انہیلرز, کچھ لوگوں کو کہتے ہیں ڈرائی پاؤڈر انہیلرز. ڈاکٹر فیصلہ کرتے ہیں کس مریض کی سوٹیبلٹی اور کس کی ایجوکیشن لیول کتنا ہے, کس کو کون سا انہیلر تجویز کرنا ہے. لیکن دوائیں انتہائی سیف ہیں, ان سے سسٹمک سائیڈ افیکٹس عام طور پہ سامنے ہی نہیں آتے اگر صحیح طرح استعمال کیا. بہت افیکٹو ہیں. تو اگر بر وقت تشخیص بھی ہو, انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھا جائے, علاج ٹھیک ہو جائے. آپ مستند مریض کے پاس جا کے اپنا علاج کر رہے ہو, بچوں کی بڑھوتی, بچوں کی پروگرس بچوں میں ہوتا ہے, ینگ لوگوں میں ہوتا ہے, ان کی کوالٹی آف لائف, وہ ایک ایکٹیو رول پورے معاشرے میں اپنے کیریئر میں پلے کر سکتے ہیں. اس کو ٹیبو نہ بنائے. یہ بہت ایسا رہ سکتا ہے, یہ کیور نہ بھی صحیح, اس کی کیئر ایسی ہے کہ یہ بچے میراتھن تک رن کر سکتے ہیں. بالکل زبردست. یہ میسج ہے, یہ میسج ہے کہ بالکل ایکٹیو بہترین کوالٹی کی لائف پرووائڈڈ کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں, علاج بھی کریں, انوائرمنٹ کا بھی خیال. کوالٹی آف لائف جو ہے میٹر کرتی ہے, بہت احتیاط کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل, آپ نے جو انفارمیشن دی. اور ایزما کا جو یہ مرض ہے یہ دائمی بھی ہوتا ہے, لیکن یہ بیک ٹو
بیک یہ آتا بھی رہتا ہے, ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, تو خیال کریں اپنا. مجھے یاد پڑتا ہے صدف کہ جب مجھے یہ الرجک ایزما والا ایشو ہوا تھا تو میری والدہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈپریسڈ ہو گئی تھی, روئی تھیں کہ بھائی اس کو تو دما ہو گیا ہے, یہ تو اب پکا انہیلر یوز. اور ایک میرا پبلک سروس میسج ہے ٹو آل جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں, آپ کی اپنی لائف کی چوائس ہے, ڈیسیجن ہے کہ آپ اسموک کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کا جو دھواں جو اسموکنگ سے آ رہا ہے وہ دوسروں کے لیے خطرناک ہے, تو پلیز ذرا دوسروں کا خیال رکھا کریں, ان کی پریزنس میں نہ کیا کریں, باہر جا کے جہاں اسموکنگ ایریا ہے وہاں کیا کریں. چلیں جی, خبر جو ہے ہمارے پاس خبر بتا دیتے ہیں, اور خبر بڑی آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی حیران کن ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ جی ARY نیوز بصارت سے محروم قاری امجد کی آواز بنا. کیسے؟ خبر چلنے کے بعد موبائل فون انہیں واپس مل گیا. چور نے بائک رائڈر کے ذریعے موبائل فون انہیں واپس بھجوا دیا. بائک رائڈر نے بتایا کہ گلشن اقبال علاقہ کراچی کا رات گئے, ایک شخص نے رائڈ بک کرائی. رائڈ بک کرانے والے نے قاری امجد کو موبائل دینے کا کہا, اور اس طریقے سے اس واقعے کا سارا علم ہوا. ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا ہوا آپ کے سامنے, پھر بات کرتے ہیں. مجھے الادین کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ پاک سوزوکی کا کوئی شو روم ہے اس ٹائپ کا, وہاں پر ایک بندہ کھڑا تھا, اس نے رائڈ بک کی, نام تھا اس کا حسن لیاقت. جو میرے پاس رائڈ آئی ہے نا اس میں ان کا نام آ رہا ہے حسن لیاقت, اور یہ حسن لیاقت, یہ اوپر میں حسن لیاقت اس کا نام ہے, اور نمبر میں نے آپ کو دے دیا. اور یہ موبائل انہوں نے مجھے دیا, انہوں نے بولا تھا کہ آپ دارالہدا جا کے امجد صاحب کو یہ موبائل دے دیں, اور میں بھی آپ کے پاس آیا ہوں اور یہ موبائل میں نے آپ کو دے دیا. میرا نام ہے شہاب خان. چیک کریں, مطلب کہ اب اچھا یہ بک منظر بھی رائڈ دیکھیں کرا رہے ہیں, رائڈ بک کرا فیض رہے اللہ ہیں. خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض اللہ خان, یہ ہوا کیا اچانک ان صاحب کو جنہوں نے کیا ٹریس کرنے کی کوشش کی, کچھ پتہ چلا کون صاحب تھے وہ؟ دیکھیے اب تک تو اس کے بارے میں نہیں پتہ چل سکا کہ اصل ملزم کون ہے, لیکن ہوا یہ کہ جب ARY نیوز پہ خبر چلی کہ قاری امجد کا موبائل دھوکے سے چوری کر لیا گیا ہے, تو اس کے بعد وہ چور بہت دباؤ میں آ گیا, اور اس نے ایک بائک رائڈر کے ذریعے موبائل فون واپس بھجوایا ہے. گلشن اقبال سے رات گئے حسن لیاقت نامی شخص نے رائڈ بک کروائی تھی. بائک رائڈر کے مطابق رائڈر اس شخص نے کہا کہ جامعہ دارالہدا میں قاری امجد کو یہ موبائل فون دے دیں, اور رائڈر کا کہنا ہے کہ اسے خود ہے کہ قاری صاحب کا فون جو ہے ان کو مل گیا. اچھا یہ دیکھیں, یہ انسان کر سکتا ہے, یہ کوئی روبوٹ نہیں کرتا. تو جو ARY کی ہم بات کر رہے تھے نا وہ یہ ہے. علیکم, ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہیں, پروگرام ہے باخبر سویرا. سڑکوں پر ٹریفک رک چکی ہے, مائی گاڈ سناٹا چھا گیا ہے. تمام لوگ جو ہے وہ گھروں کے سامنے اسکرینز پر بیٹھے سارے کام چھوڑ دیے. کیوں کرتے ہیں آپ لوگ اتنا پیار مجھ سے اور تھوڑا بہت ان سے بھی, کیوں؟ اسے کہتے ہیں ایگزیجریشن. اپنے منہ میاں مٹھو بننا. تھینک یو فار دا کریکشن. میرا نام ہے صدف عبدالجبار, اور میں آپ کا جانا مانا پہچانا, آپ کا راج دلال, آپ کی آنکھوں کا تارا. بغیر سیلف پروموشن کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے. صبح 10 بج گئے ہیں, اور 10 بجے ہمیں شاید تھوڑا موقع مل جاتا ہے بولنے کا, ورنہ تو جی ہمارے تو پھول برسانے والے بھی آ چکے ہیں. پھول برسانے میں اس کی گلی سے گزرا تو عجب اتفاق تھا. میں اس کی گلی سے گزرا تو عجب اتفاق تھا. پھول جو اس نے پھینکا تو گملہ بھی ساتھ تھا. ماشاءاللہ, ہونے یہ چاہیے. I was expecting this. تو گملہ زور سے لگا, گملہ مس کر دی, پھر دوبارہ اس گلی سے نہ گزرے گا. تو بہرحال بات گملے کے بعد اور بھی کچھ آ سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ سیریز جیت گیا ہے, الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بھائی کراچی والوں آپ نے بہت مایوس کیا, اور بس کر دینا کراچی والوں کو سنانا. بھائی وہ ہمارے ایک دوست ہیں نا, تو وہ بھی وہاں پر اسٹیڈیم گئے تھے, انہوں نے بھی جا کے جب وہاں پر صورتحال دیکھی تو وہ بھی خود کراچی سے ہوتے ہوئے شکوہ کر رہے تھے. اچھا شکوہ کرنا تو اپنوں سے بنتا ہے نا, کیونکہ دیکھیں جب ٹیمز یہاں پر آتی ہیں, اور خاص طور پر آپ مطلب شام کے ٹائم پہ, دوپہر کے ٹائم پہ کیا ریزن دیا جا رہا تھا, سنیں نا, دوپہر کے ٹائم پہ یہی ریزن دیا جا رہا تھا کہ لوگ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن شام کے ٹائم پہ تو آپ جا سکتے ہیں, تھک جاتے ہیں, 8 بجے گھر پہنچتے ہیں, 1.5-2 گھنٹے کا سفر کر کے وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, میچ لاہور اور پنڈی میں ہی کرا لو, ٹھیک ہے, بس اب صحیح ہے, تسلی ہوگی. ٹاپ سٹوریز ہے, لیکن میں تھوڑا سا یہ سوچ رہی تھی اشفاق کہ اگر ہم تھوڑی, ابھی تک وہی ہوں, آئی ایم اسٹک اوور دیئر, اگر یہ جو روبوٹس ہیں یہ میچ کھیلنا شروع کر دیں تو پھر کون جیتے گا؟ وہ جس کے پاس زیادہ اچھی ٹیکنالوجی. نہیں, لیکن اگر روبوٹوں سے نابینا افراد کا میچ کرایا جائے پھر ان کی صلاحیتیں بہت ہوتی ہیں, کیونکہ ان کی خدا داد صلاحیت. اچھا, اور آپ کو پتا ہے کتنے ہائیسٹ رن سکورنگ میچز ہوتے ہیں؟ یس, اور ہمارے ساتھ آئے تھے جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, انہوں نے جو اسٹیٹس بتائے تھے, اور وہ نابینا تھے, زبردست. چلیں جی ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں.
غور کیا آپ نے؟ اس سے پہلے چائے نہیں تھی، اب یہ چائے آ گئی. تو یہ کوئی اے آئی کا میجک نہیں ہے، یہ مزمل مجھے دے کے گیا ہے. تھینک یو مزمل. جزاک اللہ. نام پورا لیا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا پورا نام پتا نہیں تھا، کیوں میری بےزتی کر رہا ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں پانی پہ گزارا کروں گا. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. دیکھیے میں مزمل کہہ رہی پھر بھی میری چائے گیا، پورا نام لے رہا ہے تب بھی چائے نہیں آئی. فرق جانیے. اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ بھائی امپورٹڈ چیزیں ہر چیز جو ہے وہ اب مہنگی نہیں ہوتی، بلکہ اب یہ جو ڈیوٹی جو ہے وہ ریموو کی گئی ہے امپورٹڈ گاڑیوں پر، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اچھا ایک مسئلہ ہے بھائی، پاکستان میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی چیز کی قیمت بڑھائی ہو، بھلے گاڑیوں کے کرائے بڑھائے ہوں، بھلے اس کے بعد اشیاء ضروریات کی قیمتیں، وہ کبھی واپس نہیں ہوتے. مطلب حکومت کی جانب سے کم ہو جاتا ہے، لیکن اگلا بندہ کہتا ہے اب ہو گیا تو مونوپولی بن جاتی ہے. تو ابھی کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ خبر یہ جی کہ اب سمندر پار پاکستانیوں کی طرف سے بھیجی جانے والی گاڑیاں سستی ہو چکی ہیں. یہ سوالیہ نشان ہے. یہ وہ سوال ہے جو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. اچھا وجہ کیا ہے کہ حکومت نے امپورٹڈ استعمال شدہ گاڑیوں پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی. اور 100% پہلے جی گزشتہ سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 1800 سی سی سے کم امپورٹڈ استعمال شدہ گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی تھی، جس سے ان کی گاڑیوں کی قیمت آسمان تک پہنچ گئی تھی. یعنی فرض آپ یہ کر لیں کہ 12 لاکھ والی گاڑی تقریباً 20 لاکھ اور 16 لاکھ والی گاڑی 26 لاکھ تک پہنچی اور 32 لاکھ والی گاڑی 62 لاکھ تک پہنچی ہے. 1800 سی سی سے اوپر کی بات ہے. یہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 1800 سی سی گاڑیوں پر جو لگژری گاڑیوں میں شمار کی جاتی ہے ان پر بھی ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی تھی اور یہ ڈیوٹی اب بھی عائد ہے. اچھا تو اس پر اب ذرا لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کیا لوگوں کو یہ لگتا ہے؟ ہمیں تو نہیں لگتا قیمتیں کم ہوں گی. ویسے اصولاً فائدہ ہونا چاہیے، اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے، لیکن پاکستان میں جو ایک طریقہ کار رائج رہا ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کم نہیں ہوتی. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. کا اقدام اچھا ہے، ڈیلے ہے مگر اچھا ہے، اس سے فرق پڑے گا، لیکن بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ڈالر ریٹ کی وجہ سے اس پہ کوئی اتنا خاصا امپیکٹ آئے گا نہیں. بزنس مین جو دوسرے طبقے کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے بڑے فائدہ مند ہے، ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، مگر یہ کہ پھر جب ظاہر بات ہے ان کا فائدہ ہے تو پھر نیچے جو لوگ ہوں گے ان کے بھی فائدے ہوں گے. اور ڈیوٹی بھی ختم کرنی چاہیے دوسری چیزوں پہ، تو یہ عوام کے لیے اچھا ہو جائے گا. یہ اچھا ایک اقدام ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ٹیکسز ختم کیے جائیں اور مزید کیے جائیں کہ عوام کو ریلیف ملے. گفتگو آپ نے عوام ملاحظہ کر لی، وہ بھی اسی بات سے اتفاق کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی انہیں زیادہ عوام کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور حاجی صاحب کی اور میری شکوے سے بھری گفتگو جو میں نے ان سے کیا اور جس کا انہوں نے جوابی شکوہ کیا وہ بھی آپ نے سنا اور ملاحظہ کیا. تو حاجی محمد شہزاد صاحب ہمارے ساتھ، ایچ ایم شہزاد صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہے پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بڑا زبردست کلر آپ نے ماشاءاللہ پہنا ہوا ہے، آنکھوں کو رونق بخش رہا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ میرا تو یہ شکوہ ہے یہ حکومت سے کہ چیزیں جب بڑھ جاتی ہیں اس کے بعد کم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن پتہ نہیں بڑے ظالم لوگ ہیں، وہ چیزوں کو قیمتوں کو نیچے آنے نہیں دیتے. یہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی جو 100% تھی اب اس کو 0 پہ کیا گیا، اس کا کوئی امپیکٹ نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں؟ اچھا میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی 1800 سی سی تک کی گاڑی پہ ریگولیٹری ڈیوٹی نافذ نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ وہ گاڑیاں ہیں جو ٹی آر بیگیج گفٹ کے تحت سمندر پار پاکستانی بیچتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی امپورٹ تو ہے نہیں کہ آپ ایل سی کھولیں گے اور ڈالر جا رہا ہے آپ کا. یہ اس وقت حکومت کو کافی باتیں ہم نے سمجھائی، لیکن بہرحال ایک اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ وہ تمام چیزوں کو حکومت نے جو ہے وہ ایل سی سمجھ کر یا دوسری باتیں سمجھ کر اس کو روک دیا. دیر آئے درست آئے. 31 مارچ کو انہوں نے ریگولیٹری ڈیوٹی جو ٹائم ختم ہو رہا تھا اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا، یعنی اب اس کو ختم کر دیا. فوری طور پر اس کا امپیکٹ اس لیے نہیں ملے گا کہ ان گاڑیوں کو آنے میں ٹائم لگے گا، تقریباً آپ سمجھ لیں 45 سے 60 دن لگتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا جیسا ابھی آپ نے سوال کیا نا، تو آج تک ابھی بھی سمندر پار پاکستانی، کیونکہ یہ گاڑیاں امپورٹ نہیں ہوتی، یہ ٹی آر بیگیج گفٹ کے تحت سمندر پار پاکستانی اپنے رشتہ داروں کو بھیجتا ہے. آج تک اب تھوڑا سا اس کو کاروباری شکل بھی دے دی جاتی ہے، اب کچھ زیادہ ہی بھیجتے ہیں. بالکل دے دی ہے، نہیں بھیجتے ہیں کچھ زیادہ ہی. 90% یہ گاڑیاں خرید و فروخت ہوتی ہیں. اس سے حکومت کو ایک لاسٹ ایئر 100 ارب روپے ریونیو ملا ہے. 100 ارب 100 بلین. جی پاکستان کی کون سی انڈسٹری ہے جو یہ اتنا بڑا پیسہ آپ کو. اچھا حاجی صاحب چلے مجھے یہ بتائیں کہ اب ایک چیز ہے کہ اب جیسے آپ نے کہا 60 دن، آج ہے جناب 4 مئی،
4 مئی سے 60 دن آگے کے لگا لیں, 2 مہینے لگا جولائی میں. میں آپ کو ایک اور چیز بتائیں. لاسٹ ایئر اسی مہینے میں جو ڈالر تھا وہ 180 روپے کا تھا, ابھی جو ہے وہ 280 290. ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں پتا کہ شاید 300 پہ بھی چلے جائے. لیکن اس فرق کو کون نکالے گا؟ جاپان میں 3 سال پرانی گاڑی وہ 9 سے 10 لاکھ ین کی ہے. ٹھیک ہے, پہلے وہ 9 سے 10 لاکھ ین جو بنتا تھا وہ 180 روپے کے حساب سے بنتا تھا. ٹھیک ہے, آج وہ بنتا ہے 280 اور 290 کے حساب سے. یہ فرق کون نکالے گا؟ ٹھیک ہے, یہ فرق رہے گا, یہ فرق رہے گا ڈالر کا. ریگولر ڈیوٹی حکومت نے بہت اچھا اقدام کیا. فرق آئے گا جب یہ ریگولر میں ساری چیزیں آ جائیں گی اور وہاں پر بھی پرچیزنگ. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت جیسے ہی پتہ چلا ہے تو وہاں پر بھی پرائز اپ ہو گئے. جاپان میں پرائز, ہر جگہ دنیا میں کاروبار ہوتا ہے, بزنس ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا ایک توڑ ہے ہمارے پاس. وہ کیا؟ ہم کار منگاتے ہیں, وہ ٹی آر بیگیج گفٹ کہتے ہیں, وہ 3 سال پرانی آتی ہے. کیوں نہیں حکومت اس کو 3 سال کے بجائے 5 سال اس کے ایج لمٹ جو ہے وہ آگے بڑھا دے؟ مطلب 5 سال پرانی گاڑی آئے, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو 3 سال پرانی گاڑی 9-10 لاکھ ین کی ہے, یہ گاڑی جو ہے وہ 5 سے 6 لاکھ ین کی ہے. ایک بہت بڑا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی اتنی کمپرومائز نہیں ہوتی کیونکہ جیپنیز گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہاں کے روڈز پہ. ایک اور چیز بتاؤں, 3 سال اور 5 سال کے ماڈل میں کوئی فرق نہیں ہے. آمنے سامنے پیپروں میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ یہ 3 سال پرانی ہے, تھوڑی بہت چینجز ہوتی ہیں اس میں, معمولی سی چینجنگ. پاکستان کی طرح نہیں ہے, پاکستان کی طرح نہیں ہے. تو میں حکومت سے آپ کے پروگرام سے توسط سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ جو 3 سال پرانی کار آ رہی ہے اسے آپ کم از کم 5 سال یا 7 سال پرانی. مجھے اب ایک چیز بتائیں کہ پاکستانی مینوفیکچرڈ گاڑیاں جو ہیں مثال کے طور پر پاکستانی نو مینوفیکچر, ہاں وہ اسمبلڈ, پاکستان میں جو اسمبلڈ گاڑیاں ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ ایک سیڈان گاڑی کی جو کہ 1800 cc ہے وہ تقریباً 1 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے ابھی بھی 1 کروڑ 3 لاکھ. 1 کروڑ 3 لاکھ. ٹھیک ہے, اب اسی کی متبادل کے طور پر اگر ہم جاپان سے کوئی ہائیبریڈ گاڑی منگواتے ہیں, وہ بھلے 1500 cc ہو یا 1800 cc ہو, نام لیے بغیر میں آپ سے یہ دریافت کر رہا ہوں, ان کی قیمت اس وقت کیا ہے اگر لیٹ سے کہ وہ 4.5 گریڈ کے ہیں یا کس طریقے سے؟ اگر تو یہ اگر ہم ریگولیٹری ڈیوٹی والی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے وہ اوپر ہے, وہ اوپر چلی جاتی ہے. لیکن اس وقت اگر ہم 1500 اور 1800 cc کے اندر منگائیں گے تو وہ گاڑی قبلس یہاں آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی قیمت اس سے کم ہوگی, کم از کم 20-25 لاکھ روپے کم. اس وقت مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے سر اس وقت؟ کیونکہ لوگوں نے ریگولیٹری ڈیوٹی بھی بھری ہے, لوگوں نے ڈیمیج بھی بھرا ہے. اس وقت وہ کم سے کم 95 سے 1 کروڑ 5 لاکھ. کتنے گریڈ کی؟ 1800 cc یا 1500 cc؟ 1800 cc. ٹھیک ہے, اور 1500 جو ہے وہ 85-80 کروڑ. اچھا سر یہ بتائیں, اب جو ہم پرائز دیکھ رہے ہیں, لیکن اب یہ جو ہو رہا ہے نا, اس کے بعد کتنے کی ہوگی یار؟ ڈیوٹی میں 100% کا فرق آ گیا نا. پہلے ڈیوٹی کتنی تھی لاکھوں میں بتائیں. مثال کے طور پر 1500 cc کی ایک مثال لے لیں. آر ڈی سے پہلے اس کی ڈیوٹی تھی 32-33 لاکھ. آر ڈی لکھنے کے بعد 64 لاکھ روپے ڈیوٹی ہو گئی. تو یہ فرق تو آئے گا, لیکن پھر ڈالر کا فرق, لیکن پھر بھی 10-12-15 لاکھ روپے فرق ضرور آئے. 10-12-15 لاکھ فرق آئے گا. جی, چھوٹی گاڑی اگر ہم میرا لیں گے, میرا آر ڈی دلنے سے پہلے 22-23 لاکھ کی بکتی تھی. جب آر ڈی دل گئی وہ چلی گئی 32-33 لاکھ. تو وہ آر ڈی 100% آپ ہٹا دیے, تو وہ آر ڈی ہٹنے کا مقصد یہ ہوا کہ وہ 8 سے 9 لاکھ روپے کم ہو جائے گی. لیکن کیونکہ ڈالر کا فرق ہے. اچھا, آپ ڈالر کا فرق کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں, جب آپ نے کہا کہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا کہ 1800 cc سے جو کم گاڑیاں ان پر اس طرح ڈیوٹی عائد کی گئی, آر ڈی ریگولیٹری ڈیوٹی, تو سر اب یہ بتائیں کہ اب تو ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہوئی, گاڑیاں لوگوں نے ختم کر دی خریدنا اس طریقے سے, تو اب آپ کو یہ اس میں کتنا بڑا ڈفرنس آیا ہے؟ اس ساری صورتحال کی وجہ سے لاس کیا ہوا ہے, نقصان لاسٹ ایئر ہونڈا نے 50,000 گاڑیاں بنائی تھی, اس سال وہ 15,000 بھی نہیں بنا پائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پچھلے اس 5-6 ماہ میں 4 سے 8 مرتبہ, کچھ لوگوں نے 4-5 مرتبہ, کچھ لوگوں نے 8-8 مرتبہ قیمتیں بڑھائی ہیں. اچھا میں کیا کہتا ہوں حکومت سے اور ان لوکل اسمبلیوں سے, ہم دیکھیں پاکستانی سب سے پہلے پاکستان,
اگر ہمارے ملک میں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہوتی آج ہم اس جگہ نہیں پہنچتے. آج ایک کمپنی کو 40 سے 41 سال ہو گئے آج تک میں اسمبلر سے. جب 80s میں جب MOU سائن ہوا تھا, ڈیلیشن پروگرام کے اوپر ایک سائن ہوا تھا, اس کی اسپلٹ یہ تھی کہ 5 سال بعد ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں ہوگی, ہم مینوفیکچرنگ کریں گے. آج 40 سال ہو گئے مینوفیکچرر نہیں ہے. ڈیفینیٹلی 2 کمپنی ایسی آپ نے مجھے نام لینے کے لیے پتہ نہیں کیوں منع کر دیا. میں خود نام نہیں لے رہا, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں میں تو لے سکتا ہوں نا. ٹوئٹا ہونڈا کو 34-35 سال ہو گئے آج تک اسمبلر سے. یہ دیکھیں نا, آج ہم مینوفیکچرر ہوتے, آج ہم اپنے ملک کی ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے, ہم ایکسپورٹ کر کے اپنے ملک کے لیے ڈالر لا رہے ہوتے. حاجی صاحب میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے تذکرہ کیا جنرلی, اب ایک گاڑی جس کے اندر جو ہے وہ سارے فیچرز ہیں نا, مطلب بیسک ایئر بیگز ہیں اور پھر کولیجن کنٹرول ہے, ریڈار, پتہ نہیں بلا بلا بلا, ڈیپینڈنگ آن دا گریڈ اور اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہے. ایک گاڑی ہے جو کہ لوکلی اسمبلڈ ہے, اس کے اندر اتنا کچھ نہیں ہے, لیکن قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں. کیا ایسا ہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ نہیں خرید رہے؟ ہاں بالکل ایسا ہے. لوگ نہیں خرید رہے, نہیں خرید رہے. اس کی وجہ نا قوت خرید میں نہیں ہے. سوزوکی جو 14 لاکھ کی تھی بھائی 27.5 لاکھ کی ہو گئی ہے. وہ ورتھ نہیں ہے, ورتھ نہیں ہے نا, نہیں ہے. اچھا 2-3 اور ایشوز بھی ہیں. پھر اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ جو کار فائنینسنگ تھی وہ 30 لاکھ پہ اسٹاپ کر دی. ہاں وہ کر دیا. ایک یہ بھی بڑا فرق پڑا, ورنہ تو لوگ فائنینس کروا وہ بھی لے رہے تھے. لیکن دیکھیں یہاں 2-3 چیزیں ہیں. ہمیں یہ جو انڈسٹری ہے یہ اسمبلر کو چاہیے کہ مینوفیکچرنگ کی طرف جائے. حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمیں اور انہیں بٹھائے ٹیبل پہ اور ملک کے مفاد میں ہم بات کریں. ملک کا مفاد سب سے پہلے. گاڑی کی فروخت زیادہ ہونا کم ہونا یہ اپنی جگہ ہے صحیح. اگر حکومت چاہتی ہے کہ انہیں بڑا اماؤنٹ ملے ڈالر میں تو ٹی آر بیگیج گفٹ کے تحت آنے والی جو گاڑیاں اس کی ایج لمٹ بڑھا دیں. آپ تصور نہیں کر سکتے حکومت کو لاسٹ ایئر ہم نے 100 ارب دیے, 150 سے 200 ارب بالکل حکومت کو ملیں گے, وہ بھی ڈالرز میں ملیں. سوچیں جی کیا بتا رہے ہیں شہزاد صاحب ہمارے ساتھ, اور بہت زبردست آپ نے ساری صورتحال پر گفتگو کی. تھینک یو سو مچ سر. اور حکومت سوچے, غور کرے. آئی ڈونٹ نو اتنے یہاں پر لوگ ہیں جو آپ کو مشورے دے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کیا پالیسی اپنائیں, اس کے باوجود بھی چیزیں سدھرتی نہیں ہیں. اچھا جی میں تو پریشان ہی ہوں. کس بات پہ پتہ نہیں کیوں مجھے اس بات پہ امید نہیں ہے کہ قیمتیں اس حد تک کم ہوں گی. اللہ کرے کہ ایسا ہو. بھائی آج ہم خود گاڑیاں بنا رہے ہوتے ہیں اشفاق, وہی بات تو انہوں نے کہی نا, تو پھر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈالرز پہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں. چلیں جی اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں ہمارے فائر فائٹرز بھائیوں کا. آج دن بنایا جا رہا ہے. اور جی تو یہاں پر ایک خبر آپ تک پہنچا ہے اسلام آباد سے کہ قافلے کی صدارت کا معاملہ ہے اور الیکشن کمیشن نے جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا ہے اور چودھری وجاہت حسین کی درخواست خارج کر دی گئی ہے. چودھری شجاعت حسین صدر برقرار رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری وجاہت نے پارٹی آئین میں ترمیم کی تھی اور پارٹی صدر کی مدت 3 سال کے بجائے 2 سال کی گئی تھی. تو زاہد مشوانی سے اس محفوظ فیصلے کے بارے میں جو کہ سنا دیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں. جی زاہد بتائیے. یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں پہلے بھی آ چکا تھا اور اس پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ موجود ہے. جو شجاعت کو پارٹی کا صدر جو ہے وہ ڈکلیئر اور برقرار کیا گیا تھا, جس کے خلاف آئین میں ترامیم کی گئی, پارٹی کے آئین میں ترامیم کی گئی. چودھری وجاہت نے یہ ترامیم کی تھی اور پھر انہوں نے ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کیا. لاہور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ زیر سماعت رہا یہ معاملہ اور ہائی کورٹ نے یہ ریمانڈ کیا تھا اور بھجوا دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ یہ جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں چودھری وجاہت کی طرف سے, جس کے تحت پارٹی کی صدارت کا جو کہ مدت 4 سال پھر 3 سال اور پھر انہوں نے صرف 2 سال کیا, تو وہ معاملہ الیکشن کمیشن میں آج جو ہے وہ اس پر فیصلہ ہوا زیر سماعت ہونے کے بعد اور اس پہ فریقین کو سنا گیا تھا. الیکشن کمیشن نے چودھری وجاہت کی ترامیم جو تھی وہ مسترد کر دی, ختم کر دی اور کہا کہ چودھری وجاہت کو پارٹی کے آئین میں ترامیم کا حق نہیں ہے اور یہ ترامیم چودھری وجاہت نہیں کر سکتے. جو فیصلہ محفوظ تھا الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ آج سنا دیا, جس کے تحت چودھری شجاعت پارٹی کے صدر جو ہیں وہ برقرار تھے, برقرار ہیں اور برقرار رہیں گے. آج یہ جو فیصلہ جب سنایا گیا تو الیکشن کمیشن میں فریقین کے جو ہے کچھ جو معاملین تھے وہ موجود تھے اور جو لا ونگ کی ایک آفیسر آئی اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا. الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آج سنا دیا گیا. جی زاہد آگاہ کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ زاہد مشوانی. چلے جی ہم نے آپ کو ایک ایسا دل دہلا دینے والا منظر بتایا. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ یہ ہوگا نا تو میں بھی اپنے بالوں کے ساتھ کچھ کر کے آتا. آپ کر سکتے ہیں ابھی. کین یو ڈو دیٹ؟
اچھا ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اب بالوں کی جہاں بات ہو رہی ہے تو بال کیسے خوبصورت بنائے جائیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی افادیت بہت ہوتی ہے. صبر کریں، صبر کر لیں. ایک چیز ہے جو ہمیں لوگوں تک پہنچانی ہے کیا؟ اور وہ خبر یہ ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ مالاکنڈ نے پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مراد سعید کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں. مراد سعید کے خلاف تھانہ لیویز درگئی میں 28 اپریل کو مقدمہ درج ہوا تھا اور اب جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ سول 2 نے وارنٹ کا حکم زیر دفعہ 204 جاری کیا ہے. اور جس طرح سے میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ تھانہ لیویز درگئی میں 28 اپریل کو مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اب یہ ہے کہ اس حوالے سے وارنٹ جاری کر دیے ہیں مراد سعید صاحب کے. تو یہ تمام تر چلیں جی اب تذکرہ صورتحال ہے. اچھا جی، تو یہ ظاہر ہے آپ کو انفارمیشن دینی ضروری ہے، لیکن اب ہم بات کریں گے جہاں پر ناریل کے استعمال کے فائدے کی. اور آج کل گرمیوں کا بھی سیزن ہے، لوگ اس کا پانی، ناریل کا پانی بھی پیتے ہیں جو کہ بڑا مزے کا ہوتا ہے، کتنا زبردست ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. ہاں لیکن وہ بہت ریئر بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے، اور کچھ اکثر بیشتر جو آپ کو ٹھیلوں میں مل رہا ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ذرات بھی آ جاتے ہیں، تو لوگ تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس ناٹ کلین، مگر وہ ایسا نہیں ہوتا. وہ ناریل کے ہی جو وہ آپ کہنا چاہیے فائبر اس میں سے جو نکلا ہوتا ہے بہت فائدے ہوتے ہیں اس کے بڑے فائدے. یہ آپ کی، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ جو ناریل کا گودا ہوتا ہے اس کے اندر فیٹ بھی ہوتے ہیں، مطلب وہ ڈفرنٹ طرح کے فیٹ ہوتے ہیں. ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے. پانی کا تو الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، سینے کی جلن سے لے کے 10 طرح کی چیزوں میں کام آتا ہے. سیلف ڈیفنس کے لیے بہت اچھا ہے. اور ناریل کے تیل کے بھی حوالے سے کہا جاتا ہے. سیلف ڈیفنس کے لیے کیوں اچھا ہے؟ ہاں کیوں اچھا ہے؟ آپ چکے ماریں کسی کو، وہ نشانہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے، نہیں تو واپسی میں بھی آپ کو پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے سامنے والے کا نشانہ اچھا ہو. آپ پھینکیں اور پھر اس کے بعد واپس نہ مڑ کے دیکھیں. تو ناریل کے ہم صرف پانی اور اس کو کھانے کی بات نہیں کر رہے، ناریل کا جو تیل ہوتا ہے اس کے بھی بڑے فوائد ہیں، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جراثیم سے پاک ہوتا ہے، بہت لائٹ ہوتا ہے. تو اس ساری صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ماہر غذائیت ڈاکٹر عریش ہارون صاحبہ. السلام علیکم. بہت شکریہ عریش فار بینگ ود اس. یہ بتائیں کہ ہم نے تو جان لیوا ٹوٹکے اپنے بتا دیے، تو اس میں کوئی آپ نے بلٹ پوائنٹس بتا دیے سارے. تو اب بتائیں کہ آپ کیوں تشریف لائی ہیں یہاں پر؟ میں اس لیے کہ میں اچھی لگتی ہوں. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا جی بتائیں، یہ ناریل جو ہے، ناریل جو ہے نا، آپ نے سے کہا نا سیلف ڈیفense کے علاوہ کھانے میں، اسکن کے لیے، بالوں کے لیے، نیلز کے لیے، میک اپ اتارنے کے لیے، سن اسکرین ایز اے سن اسکرین کے لیے، سب چیزیں اس میں ہیں. تو آپ نے کبھی دیکھا ہے جو آئی لینڈز وغیرہ جہاں پہ نکلتے ہیں یہ کوکونٹ ہوتا ہے، ان کے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں، اسکن کتنی اسموتھ ہوتی ہے اور ہائیڈریشن کتنی اچھی ہوتی ہے، حالانکہ اتنی دھوپ میں بیچز میں وہ لوگ گئے ہوتے ہیں. تو وہ کیسے، کتنا استعمال رکھیں، کیا کیا استعمال؟ تو بیسیکلی ہم لوگ کہتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا جہاں پہ بہتر فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ زیادتی میں جو ہے تھوڑا سا پرابلم بھی آ جاتا ہے. تو فیٹس ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر، تو فیٹس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انٹیک اس کا ناٹ مور دین 1 یا 1.5 کپ ایک دن میں، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس کا جو میٹ ہے، جو اس کا پلپ ہے بیسیکلی، اس میں جو ہے نا وہ فیٹس بہت. اچھا مجھے یہ اندازہ نہیں، آلدو اس کے فیٹس جو ہوتے ہیں، فیٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس میں شوگرز نہیں ہے، کاربس کم ہے، فائبر زیادہ ہے، شوگر کم ہے اور فیٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو فیٹس جو ہے نا وہ آپ نے کیا کرتے ہیں کہ آپ کے آرٹریز کو بلاک بھی کر سکتے ہیں. آلدو اس کے جو فیٹس ہیں وہ گڈ یوزز بھی ہیں، اس کے بینیفٹس بھی ہیں، بٹ جو اگر زیادہ کوانٹٹی میں لیں گے تو پھر سائڈ افیکٹس. اچھا میں یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ مجھے نہیں تھا اندازہ کہ میک اپ وغیرہ ریموول کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن کئی ایکٹریسز کو میں نے دیکھا، ایما اسٹون جس میں سر فہرست نے کہ انہوں نے ووگ کو بتایا کہ جی میری ایک روٹین میں شامل ہے، ایک تو آلیو آئل اور دوسرا یہ ہے کہ کوکونٹ آئل فار دا ریموول آف میک اپ. میک اپ ریموول کے لیے بہت اچھا ہے اس کی، کیونکہ ایکچولی نا اس کی جو منرل کوانٹٹی ہے وہ بہت اچھی ہے. منرلز آلموسٹ اس میں زنک بھی ہے، سیلینیم بھی ہے، بی کمپلیکسز بھی ہیں، وائٹامن سی ریچ سورس بھی ہے. تو یہ بہت اچھی سورسز ہو جاتی ہیں جو آپ کی اسکن کو جو ہے نا موئسٹ بھی رکھتی ہے، ٹون اپ بھی کرتی ہیں، اسکن کی اینٹی ایجنگ. لیکن کس طرح کا آئل؟ کولڈ کمپریسڈ یا کس طرح؟ دیکھو کوکونٹ آئل تو آپ جب لیں گے نا تو جتنے جو ایکسٹرا ورجن فارمز ہوتے ہیں نا، جس بھی آئل کے، کسی بھی آئل کے ایکسٹرا ورجن فارم لیں گے وہ بیسٹ فارم ہوتا ہے، تو وہ لینا چاہیے ہمیشہ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں. اور ایکسٹرا ورجن جو ہے وہ کولڈ کمپریسڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی پروسیس نہیں ہوا. ہاں، اور جب آپ اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھتے ہیں تو وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دین میلٹ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اس میں وہ آئلی جو آپ کا آفٹر افیکٹ آتا ہے نا ایک آئل کا، اگر آپ کبھی جیسے کوکنگ آئل کو ٹچ کریں تو وہ آپ کو گریسی فیل ہوتی ہے، وہ فیل نہیں آتی آپ کو. اچھا دوسرے کھانے میں کس حد تک یہ مفید ہے؟ دیکھو کھانے میں نا ایکچولی کوکونٹ آئل ہم لوگ کہتے ہیں جو کیٹو کرتے ہیں وہ تو بہت یوز کرتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کے جو MCTs آئل ہوتے ہیں بیسیکلی وہ
گڈ بینیفٹس اس لیے کہ باڈی جلدی ڈائجسٹ کرتی ہے, فیلنگ افیکٹ آتا ہے, لیکن لانگ ٹرم یوز, ایکسیسو یوز ہارٹ کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے. اچھا, اور جو ہم اس کا جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے نا, سیچوریٹڈ فیٹ جو بھی ہوگا نا وہ ایکسیس, حالانکہ ہماری سیچوریٹڈ فیٹ کے حوالے سے سوچ کافی چینج ہوئی ہے, بہت چینج ہوئی ہے. سیچوریٹڈ فیٹ سے ملک بھی ہوتا ہے نا, کوکونٹ ملک ہوتا ہے. دیکھو ملک تو جو ہے نا بیسیکلی پلپ کو آپ اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا واٹر کے ساتھ, تو ملک فارم میں آ جاتا ہے. اس کے اندر وہی ہوگی جو اس کے جو بیسیکلی اس کے جو پلپ اس کو میٹ کہتے ہیں, کوکونٹ میٹ میں جو ہوگا وہی اس کے بینیفٹس ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن جو واٹر ہے اس میں سے فیٹ نکل جاتا ہے. جب آپ پانی پیتے ہیں نا, ناریل پانی, اس میں فیٹ کنٹینٹ کم ہوتا ہے, اس کا کیلری کنٹینٹ کم ہو جاتا ہے, وہ منرلس کی اور الیکٹرولائٹس کی بہت اچھی سورس ہے. اچھا, اس کے اندر بھی مطلب کوئی فرق ہوتا ہے, جیسے مکمل طور پر جو پکا ہوا کھوپرا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ جو کچا ہوتا ہے یا بالکل گودا ہوتا ہے؟ دیکھو فائبر سے اور ڈائجیشن میں بہت پرابلم آ جاتی ہے. اور دوسرا جب کوکونٹ آپ جو پورا را کوکونٹ اگر آپ لیتے ہیں نا, تو وہ آپ کے انٹسٹائن کو افیکٹ کرتا ہے. تو آپ کو پراپر اگر کوک جو لیں گے نا, وہ آپ کے انٹسٹائن کے بیکٹیریا کو اچھا کرے گا. تو گٹ کی جب آپ کی گٹ اچھی ہے تو آپ کی ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں. اور جو ہم اکثر کھانوں میں کھوپرا ڈال دیتے ہیں پاؤڈر فارم میں, تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے, اس کا کوئی یوز لیس ہو جاتا ہے؟ کھانوں میں دیکھو, اگر آپ کسی بھی چیز کو ہیٹ کرتے ہو نا, اس کی پروٹین اسٹرکچرز بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں, تو وہ تو ہیٹنگ نہیں ہے, لیکن آپ کر سکتے ہیں یوز, کوئی مسئلہ نہیں ہے کھانے میں. کوانٹیٹیز کے آپ فکس رکھیں کہ ایک کپ سے زیادہ نہیں لینا. پانی اس کا آپ یوز ضرور کریں, اس میں بایوٹین ہوتی ہے. بایوٹین سب کو پتا ہے کہ B7 جو ہے, اٹ از ویری گڈ فار ہیئر اینڈ اسکن, وہ یوز کریں. آپ اس کو ایز اے ریموور یوز کر سکتے ہیں. اس کا آئل بہت اچھا ہے کیونکہ اس کا آئل ڈائریکٹلی اسکیلپ میں. تھینک یو سو مچ عریش فار بینگ ود اس. بہت مختصر میں بہت مفید گفتگو کی. اچھا, یہاں پر ایک خبر جو کہ دیٹ از ویری کلوز ٹو آور ہارٹ. ارشد شریف صاحب اب تو ظاہر ہے کہ دنیا میں نہیں رہے, لیکن ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. ارشد شریف شہید کی فیملی کی جانب سے اعلیٰ تعلیمی اسکالرشپ کا آغاز کیا گیا ہے. ارشد شریف شہید کی فیملی اور نیسٹ کے درمیان اسکالرشپ معاہدہ طے پایا ہے. ارشد شریف کی اہلیہ سمیہ ارشد نے معاہدے پر دستخط کیے, ان کے صاحبزادے بھی وہاں پر موجود تھے. شہید ارشد شریف اسکالرشپ کے تحت 2 مستحق طلباء کو نیسٹ میں داخلہ ملے گا. ہر سال 2 طلباء نیسٹ کے شعبہ ابلاغ عامہ میں مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے. اور اسکالرشپ کا مقصد جو ہے تحقیقاتی صحافت اور ارشد شریف کی میراث برقرار رکھنا ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے شہید ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے عطیات دیے تھے, جسے ارشد شریف کی فیملی نے اسکالرشپ پروگرام کے لیے وقف کر دیا. تو جناب زبردست اسٹیپ, اور لیٹس ہوپ آگے آنے والے سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے انشاءاللہ. یہاں پر آپ سے اب اجازت چاہنے کا وقت ہو گیا ہے, تو میری طرف سے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اچھا کھائیے گا اور ہیلدی فوڈ کھائیے گا. میری طرف سے, ہماری طرف سے, ہم دونوں کی طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ. اللہ حافظ. شاد رہی آپ.